मालूम है माइक्रोसॉफ्ट हैदराबाद में लाने की वजह क्या थी? शायद टॉपिक थोड़ा सा हट गया, लेकिन ये ज़रूरी था। मुजीबुर रहमान साहब, I'm honestly very impressed. मछली के बच्चे को तैरना कोई नहीं सिखाता, परिंदे को उड़ना कोई नहीं सिखाता, बकरी के बच्चे को भागना कोई नहीं सिखाता। इंसान को अच्छाई बुराई सिखाने की जरूरत ही नहीं है। ये तुमने अपनी साफ तख्ती पे, साफ वर्के पे किसी ने गलत राइटिंग लिखवा दी थी, अब मुश्किल हो रही है तुमको। अल्लाह का पैगाम आखिर है क्या? देखो, हमेशा सच्चाई पे अड़े रहना, भले वो अला अनफुसिकुम, तुम्हारी नफ्स के खिलाफ बात हो, तुम्हारे माँ बाप के खिलाफ हो, तुम्हारे खानदान वालों के खिलाफ हो, किसी अमीर के खिलाफ हो या किसी गरीब के खिलाफ हो। मुजीबुर रहमान साहब, आपकी जिंदगी का सबसे टफेस्ट मोमेंट क्या गुजरा? अच्छा सवाल। आपकी नज़र में सोसाइटी के सबसे बड़े इश्यूज क्या है अभी? वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा क़ला। वजन देखिए, वर्ड्स देखिए, प्रोनाउंसिएशन देखिए, वेट चेक कीजिए एक मिसरे का, काफिया देखिए, रदीफ देखिए, कलाम देखिए, बयान देखिए, पूरी शायरी है। इसीलिए तो इल्जाम लगा ये तो शायर है। Ladies and gentlemen, we are truly blessed to have Engineer Mujibur Rahman Muqaddas Sahab with us today. Engineer Mujibur Rahman Muqaddas Sahab is one of those rare individuals who never allows any narrative to influence him without first finding a logical and sound reason to believe in it. There is so much more to share about his invaluable skills, remarkable achievements, and extraordinary way of thinking. Engineer Mujibur Rahman Muqaddas Sahab, it is an honor to have you with us. Welcome to the Table of Wisdom. Thank you so much. Thank you. मुजीबुर रहमान साहब, मैं तो आपका काफ़ी मुख्तसर सा तारुफ कराया. How would you describe what you do if you meet someone for the first time? Shall I speak in English or उर्दू में भी कैसे? जैसा भी आप. Thank you so much. क्या कहूँ मैं आपसे? तारुफ, अपना इंट्रोडक्शन पहले तो अपनी ज़ुबान से अच्छा नहीं लगता. बस ये कहूँगा कि अगर इसके ज़रिए से आपको कोई फ़ायदा पहुंचता हो या दुनिया को कोई फ़ायदा पहुंचता हो, मैं ज़रूर ये कोशिश करूँगा कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने जो नेमतें मुझे दी है, मैं उसका ज़िक्र आपके सामने करूँ. मैं इसको अपनी मिल्कियत नहीं समझता, मैं इसको अपनी प्रॉपर्टी नहीं समझता. मैं सिर्फ़ इतना समझता हूँ कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमको एक चीज़ आज़ादी के तौर पे दे दी है, वो है इख्तियार. आपके इरादे, आपके इरादे ही आपका इख्तियार है. इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते दुनिया में. आप इरादा कर सकते हैं. उस इरादे की तकमील तक पहुंचने के लिए, मुकम्मल होने के लिए जो एफर्ट्स चाहिए, वो भी आप कहीं ना कहीं मोहताज है अल्लाह सुब्हान व तआला के. इसको मैंने डिवाइड करके समझाया है अपने स्टूडेंट्स को कि इसके 3 हिस्से हैं, 33%, 33%, 34%. मेरी तरफ से जो भी मैं डालता हूँ वो मेरा 33% है. उसमें भी मैं अल्लाह की तरफ से मोहताज हूँ. बाकी ये दुनिया को भी अल्लाह सुब्हान व तआला ने 33% पावर्स दिए हैं. एनवायरनमेंट है, ग्रेविटी है, ये मौसम है. आपने मुझे बुलाया, मैं यहाँ तक पहुँच गया. वो सपोर्ट ना होता तो शायद मैं यहाँ नहीं पहुँच पाता. अब ये दुनिया तक पहुंचना है, वो बाकी का 34% जो अथॉरिटी है वो अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ से है. इसमें मैं अपना क्या तारुफ कराऊँ. मेरा बचपन अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी पैदाइश एक अच्छे हाईली एजुकेटेड घर में हुई. तालीमी याफ्ता घर में मैं पैदा हुआ, अदबी माहौल मिला. मेरे बड़े, मेरे वालिद साहब, मेरी वालदा, मेरी नानी, मेरे नाना, मेरे दादा, मेरा ददियाल पूरा, मेरे चचा बड़े बड़े शोरा गुजरे हैं. एक चचा अभी भी बाहयात हैं अल्हम्दुलिल्लाह, याहिया जमील. तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिल गई, बहुत सारी चीज़ें मिल गई. जैसे हम बाई चांस मुसलमानों में पैदा हो गए, लेकिन बाई चॉइस हमने इस्लाम कबूल नहीं किया. अगर किया है तो बहुत बड़ा खुशकिस्मत आदमी है वो. तो इस तरह मुझे बाई चांस अच्छा ख़ानदान मिल गया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का सहारा मिल गया. बचपन से हाथ में कुरान आ गई, उर्दू बोलने, लिखने, पढ़ने, सुनने का मौका मिला. फिर अल्लाह ताला ने एक ऐसी क्वालिटी दी जिसमें मैं बचपन से बड़ा टेक्निकल माइंडेड बच्चा रहा हूँ. कुछ ऐसी हरकतें करना खेल खिलौनों में और इसमें उसमें, तो वहाँ शायद मेरे घर वालों को, मेरे बड़ों को ये लगा कि इसको इसी फील्ड में डालना चाहिए, इंजीनियरिंग. लिहाजा मैं धक्के खाते खाते कह लीजिए
سیدھی سادی زبان میں کہیں نہ کہیں سے ڈپلوماز کر کے یہ کر کے وہ لیول تک میں پہنچ گیا. پھر اس کو پریکٹیکل بھی کرتا رہا. ڈیورنگ مائی ایجوکیشن بھی میں خالی نہیں رہا. کسی ٹرانزسٹر ریڈیو بنانے والوں کے ساتھ کام کرتا رہا پارٹ ٹائم میں. جب ٹی وی آیا تو میں نے ٹی وی ریپیئرنگ سیکھ لیا. میری انجینئرنگ چل رہی ہے. کیمرے آئے تو کیمرے ریپیئر کرنا سیکھا. بہت سارے ریڈیو ٹرانزسٹر ٹیپ ریکارڈر خراب کیے خاندان کے. تو اس طرح سے ایک ایسا مقام بنا. پھر لکھنے پڑھنے کا شوق. میری پردانی اللہ یرحمہا انہوں نے بچپن سے قرآن لکھنے کی ہم کو عادت ڈالی کہ بیٹا جو اپنی زبان سے کہتے ہو اس کو قلم سے لکھنا بھی سیکھو. جس کو دیکھتے ہو اپنے برین تک بھی پہنچاؤ. جس کو سنتے ہو اس کے اپنے دل تک بھی پہنچاؤ. اور جب وہ چیز ریورس میں نکلے تو دل سے نکلے. اور اس کے خلاف جو بھی ہو رہا ہے وہ نفاق ہے. آپ زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں, اگر آپ کے دل میں وہ بات نہیں ہے اور دماغ میں وہ بات نہیں ہے تو نفاق کی نشانی ہے. خالی پن کو نفاق کہتے ہیں, جہاں کچھ نہیں ہے لیکن نظر آتا ہے بہت کچھ ہے. اسی بات. یہ لکھنے پڑھنے کی جہاں تک بات ہے, چند ایپیسوڈ پہلے ہمارے پاس سردار خان صاحب نامی آئے تھے. انہوں بتا رہے تھے کہ جو آدمی کو زبان میں مہارت حاصل ہو گئی وہ ہی تھنکر بن سکتا ہے. جس کو زبانیں نہیں آئیں گی تو وہ کس زبان میں سوچیں گا. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں تھوڑا سا اس سے مختلف سوچ رکھتا ہوں جی. کیونکہ میری نظر میں گونگے, بہرے اور اندھے بھی ایسے بڑے بڑے تھنکرس میں پڑھا ہوں اور دیکھا ہوں لوگوں کو. ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو زبردست بات بولے آپ. جی. اشاروں سے بعض لوگ ایسی ایسی باتیں سمجھاتے ہیں. آپ کو شاید علم ہوگا کہ یہ انٹرنیشنل لینگویج ہے گونگوں کی, اشاروں کی زبان جو ہے. ایک چائنا کا گونگا اگر رشیا میں چلے جائے یا افریقہ میں چلے جائے, یورپ میں چلا جائے, تو اس کو کسی لینگویج کی کوئی ضرورت نہیں ہے. معلوم آپ, اشاروں میں بات ہم سے زیادہ بہتر وہ آپس میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بلٹ ان صلاحیت رکھی ہے گونگوں کے اندر. جیسے ہم دور سے کسی کو پکارنے کے بجائے اشارہ کرتے ہیں کہ پانی لا دو ذرا سا, تو اشارے سے بولتے ہیں, تو یہ اشارہ سب سمجھتے ہیں. اب یہ فیلڈ میں وہ لوگ ماسٹر ہیں کیونکہ ان کے پاس راستہ یہاں سے بند ہے تو یہاں سے نکلے گا کیسے. بالکل. بیسیکلی جتنے گونگے ہوتے ہیں وہ بہرے ہوتے ہیں. جی جی. آپ کے ایکسپیرینس میں, آپ کیونکہ ایک انسٹیٹیوشن بھی چلاتے تھے اور کافی آپ کے سارے اسٹوڈنٹس بھی تھے, آپ کی نظر میں سوسائٹی کے سب سے بڑے ایشوز کیا ہے؟ ابھی ایک سب سے بڑا ایشو اگر آپ فگر آؤٹ کر سکیں وہ کیا ہوتے؟ اس سوال کا جواب تو میں آپ کو تھوڑا سا الگ کر کے دوں گا کیونکہ اب تک میری لائف میں 51 کنٹریز اور مور دین 500 انٹرنیشنل جرنی ہوئے ہیں. تو میں جب سوسائٹی کا ورڈ آتا ہے تو اس کو پوری دنیا پہ رکھ کے دیکھوں گا. جی. تو پوری دنیا کا مسئلہ الگ ہے. ہماری اپنی سوسائٹی کی حد تک اگر آپ بات کریں یا پھر پوری دنیا کا بھی, ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ایجوکیشن ہے. کیوں؟ تعلیم کہیں سے بھی لیجیے, آپ کوئی بھی فیلڈ کی تعلیم لیجیے, جب آپ کے پاس کسی چیز کا علم نہ ہوگا تو پھر آپ کا بھٹکنا, آپ کا ڈاؤٹ فل ہونا, کسی معاملے میں انکمفرٹیبل فیل کرنا, کانفیڈنس لیول لو رہنا کمپلسری ہے. اس سے پہلے سوال میں بھی ہم نے یہ بات کی کہ جس کے پاس زبان ہے پھر اس کے پاس علم بھی ہے, اس کو اچھا ایکسپریس کرنا بھی آتا ہے, بڑا تھنکر بن سکتا ہے. تو زبان کا ریلیشن تو ڈائریکٹلی نالج سے ہے. اور میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھاتا ہوں, حالانکہ بات بہت معمولی ہے, واٹس دا ڈفرنس بٹوین انفارمیشن اینڈ نالج. میں پوچھتا ہوں معلومات اور علم میں کیا فرق ہے, حالانکہ اسی لفظ سے بنا ہوا لفظ ہے. یہ معلومات میں بھی علم کا لفظ ہے اور علم بھی علم ہے. پھر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں, پوچھتے ہیں واقعی میں کیا ہے ڈفرنس. اتنی معمولی بات ہے. دیکھیے آپ, جی, ایک ایریا ہے حیدرآباد کا, وہاں ایک گلی ہے, اس گلی میں ایک بہت بڑے لیڈر کو گولی ماری گئی. میں نام لینا مناسب نہیں سمجھوں گا. یہ انفارمیشن ہے یا نالج ہے؟ یہ انفارمیشن ہے. انفارمیشن ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب عرب میں پیدا ہوئے, یہ انفارمیشن ہے. انفارمیشن ہے. لیکن محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کو اللہ نے اپنا رسول بنایا, یہ نالج ہے. اس کے بیچ میں ایک رسول کا لفظ آیا ہے, پیغمبر, تو میں لازماً یہ بات سوچوں گا کہ وہ پیغام کیا ہے. پھر ظاہر بات ہے نا. تو آخری اس کا نتیجہ یہ ہے
کہ جو علم یا جو انفارمیشن انسان یا انسانیت کے فائدے کے لیے ہو اسے نالج کہتے ہیں. اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے, صرف آپ کا ٹائم پاس ہو رہا ہے تو وہ انفارمیشن ہے. کانوں کی حد تک ہے اس کا معاملہ, وہ دماغ تک بھی اگر چلی جائے تو وہ نالج نہیں بن سکتی. معلومات ہونے سے کچھ نہیں ہوتا, علم ہونا چاہیے. اس سے آپ کو کیا فائدہ پہنچا اور آپ نے دنیا کو کیا فائدہ پہنچایا. علم کا فقدان ہے. سوری ٹو سے ہمارے پاس بڑے مدرسے بنے, بڑے اسکول بنے, بڑے کالجز موجود ہیں. آپ کو پتہ ہے آج 50 ایئرز بیک آپ کسی بزرگ سے پوچھئے, ایک لیٹر ڈرافٹ کروائیے انگلش میں, آج بھی ان کی ٹکر پہ نہیں کر سکتے ہم وہ کام. آپ محسوس کرے ہوں گے کہ ہمارے بزرگ جو واقع زبان سیکھیں, اردو کے آج ہمارے بچے 43 کیا ہے نہیں معلوم, 89 کو اردو میں کیا کہتے ہیں بچے نہیں بول سکتے. 23 بولے تو بچے پوچھتے ہیں ہم سے کہ بھئی یہ 23 کیا ہے, بھئی 23 ہے بیٹا. تو نالج, یہ تو لینگویج کی بات ہو گئی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ لینگویج ہی نالج دیتی ہے نا. بالکل, میں نے اس کے بیس بھی بنائے تھے, بیسکس بھی بنائے تھے کہ اگر کوئی بھی نالج حاصل کرنا ہو آپ کو تو 5 اس کی بیسکس ہونے چاہیے, اور ہیں بھی نہ وہ 4 ہوئے کبھی, نہ 6 ہو سک رہے, کتنا فکس ہے وہ. پہلا ہے اس میڈیا کو آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. اگر آپ ایسی نالج لے رہے ہیں جو صرف انگلش زبان میں ہے تو آپ کو انگلش زبان سیکھنی پڑے گی, A to Z یا الف سے یا تک. اگر آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو لازماً عربی سیکھنی پڑے گی, ورنہ آپ کسی نہ کسی کے بھروسے پہ رہیں گے, کسی نہ کسی کو فالو کریں گے, اس کو سب کچھ سمجھیں گے. انڈائریکٹلی آپ شرک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ, ہیرو ورشپ. تو پہلی چیز ہے وہ لینگویج جس کے ذریعے سے وہ نالج مل رہی ہے, بیسک ہے یہ. اس کے بعد آپ کو میتھمیٹکس سیکھنی ہے 0 سے 9 تک. اب اس کو آپ ملٹیپلائی, مائنس, پلس کچھ بھی کر لیجئے. وہ ایک ٹیچر آئے گی آپ کو سکھانے کے لیے پوری میتھمیٹکس, ایک ٹیچر آئے گا آپ کو صرف لینگویج سکھائے گا. تیسری چیز کیا ہونا چاہیے, یہ دنیا شروع ہو رہی ہے, دیکھیے آپ وہاں سے لیجئے, سنگولر پلورل. وہ مفرد اکیلا تھا, اس نے یہ سوچا کہ اب دنیا بناؤں میں تاکہ یہ کریشن میری مجھے پہچانے, مجھے مانے, ورنہ وہ اکیلا ہے تو پھر کس کام کا ہے. وہ سب کچھ ہے. تو آپ پہلے سنگولر اور پلورل سیکھیں. آپ کو معلوم ہے ایسے کئی ترجمے ہیں جس میں سنگولر اور پلورل کی غلطی ہے, لوگوں کو وہاں پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ لفظ مفرد ہے یا جمع ہے. آپ قرآن کی بات کر رہے ہیں, کہیں بھی آپ لے لیجیے. میں نے بہت جگہ بولتے ہوئے سنا ہے, میں نے لوگ اکثر یہ بولتے کہ ایک لفظ ہونا چاہیے نا. الفاظ تو پلورل ہے, جمع ہے. وہ آپ ایک لفظ بولنا چاہیے. یہ ہم عام طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں, بلکہ کئی مرتبہ میری زبان پہ بھی کئی چڑھے ہوئے ہیں ایسے, تو وہ اس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. تو پہلا آپ کی لینگویج, دوسرا میتھمیٹکس, تیسرا مفرد جمع, چوتھا میل فیمیل. آدم اور حوا کو بنایا اللہ تعالیٰ. اسی میں آپ اپوزٹ کو بھی لے لیجئے. روشنی کی اہمیت اسی وقت ہوتی ہے جب اندھیرا آپ دیکھ لیتے ہیں, سفید رنگ کی اہمیت اسی وقت ہوتی ہے جب کالا رنگ دیکھتے ہیں. اس طرح آپ دیکھ لیجئے میٹھے کی اہمیت, کھارے کی اہمیت وغیرہ وغیرہ. اور 5ویں چیز ہے پیریڈ, پاسٹ, پریزنٹ اینڈ فیوچر. یہ بیسک ہے کسی نالج کو سیکھنے کی, یہ سمجھتا ہوں میں. مجیب الرحمان صاحب, آپ بتا رہے تھے کہ آپ کے انسٹیٹیوشن کھولنے کے دوران اور علم حاصل کرنے کے دوران آپ کے زندگی میں کئی بار آپ کو کئی سارے مشکلوں کا بھی سامنا کرنا پڑا. اس کے بارے میں اگر آپ بتانا چاہیں تو کچھ. ظاہر بات ہے جب آپ کوئی کام کریں گے تو اس کی اپوزیشن ہونا ضروری ہے, خاص طور پہ جب وہ کام بالکل ایکوریٹ ہو, پیور ہو. یہ بہت عجیب نہیں ہے؟ ظاہر بات ہے نا, دیکھیے دنیا ساری کی ساری اچھی تو ہے نہیں جی. آپ میکزیمم میجورٹی یا بیلنسنگ کر کے دیکھیں تو آپ دنیا میں اچھائیاں کتنی ہیں, برائیاں کتنی ہیں, چاہے وہ دیکھنے میں ہو, سننے میں ہو, بولنے میں ہو, چکھنے میں ہو. اگر آپ میرے سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں تو میرا اس کا نظریہ کچھ ایسا ہے کہ دنیا میں جتنا دنیا کو دیکھا ہوں, پرکھا ہوں, سمجھا ہوں, اچھائی زیادہ ہے.
لوگوں میں مس انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے, غلط سمجھتے ہیں اور اس پہ اعتماد کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہی صحیح ہے, یہی صحیح ہے, اوپن مائنڈ نہیں ہے, تو اسی میں وہ ایک غلط ہونے کا راستہ کھل جا رہا ہے. تو میرا یہ بالکل, آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل صحیح فرمایا آپ کہ غلط باتیں میرے خیال سے بیسیکلی 10% ہوں گی, لیکن غلط فہمیاں 90% ہے. بالکل, میرا بھی وہی ماننا ہے. بالکل. تو آپ جب بالکل پیور کام کرتے ہیں تو ان لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے جو وہ پیورٹی کو یا تو خراب کر رہے ہیں یا ایک غلط بات کو صحیح سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آپ کے مخالف ہو جائیں گے. ظاہر سی بات ہے. اس کی چھوٹی سی مثال ہے, آپ کی انڈیا کی ٹریفک میں آپ گاڑی چلا رہے ہیں, آپ یو ایس چلے جائیے, آپ انگلینڈ چلے جائیے, وہاں جب آپ کو اپوزٹ ڈائریکشن میں جانے کا موقع ملے, آپ قطر چلے جائیے, گلف میں چلے جائیے, یہاں لیفٹ سے ٹریفک ہے, وہاں رائٹ سے ہے. اب اگر آپ یہ سوچیں کہ میں اس قانون کو وہاں لاگو کرنے کی کوشش کروں گا تو سارے اپوزٹ آئیں گے آپ کے. تو یہ دنیا کی ٹریفک کدھر جا رہی ہے؟ آپ چونکہ ایک اچھے ماحول میں پیدا ہوئے ہیں, آج اٹھتے بیٹھتے اچھے ماحول میں ہیں, اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ دنیا میں اچھائی زیادہ ہے. اٹ ڈیپینڈس نا کہ آپ کی نظر کہاں تک جاتی ہے. جی, جب آپ اور زیادہ ڈیپلی اتریں گے یا پھر آپ کو یہ لگے گا کہ آج سے میں اب دنیا کی برائی مٹانے کے لیے اس فیلڈ پہ کام کروں گا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اس پہ جب آپ کام کرنا شروع کریں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا کتنی برائی پھیلی ہوئی ہے, کتنی گندگی ہے, کیا کیا مسٹیکس ہوئی ہیں, کنہوں نے غلو میں غلطی کی ہے, کنہوں نے جان بوجھ کے غلطی کی ہے, کن لوگوں نے غداری کی ہے, کن لوگوں نے ماسٹر مائنڈ لوگوں کو یوز کر کے اچھائی بھلائی سچ کے خلاف کام کیا ہے. فیلڈ پہ اترنے کے بعد ہی آپ کو پتہ چلے گا. ہم گھر کی صفائی لے کے بیٹھتے ہیں نا, بظاہر تو لگتا ہے چلو بھائی تھوڑا بہت, جب سارا سامان خالی ہوتا ہے گھر کا تو پتہ چلتا ہے کتنا سامان تخت کے نیچے سے نکلا, کتنا صوفے کے نیچے سے نکلا. بہت عمدہ مثال ہے وہ. مجھے ایک بہت بڑے اسکالر کی بات یاد آ رہی ہے کہ ہماری امت میں اختلاف کے آداب سکھانے کی سخت ضرورت ہے. بہت خوب, بہت عمدہ. مخالفت کرنا تو بہت آسان ہے, اتفاق کرنا بھی آسان ہے, لیکن مخالفت کے آداب سیکھنا مشکل ہے کہ آپ سبجیکٹ کو سبجیکٹ کی حد تک رکھ کے مخالفت کیجیے. یہ انسانی فطرت میں شامل ہے, عادتوں میں شامل ہے کہ اگر آپ کی کوئی ایک بات مجھے اچھی لگتی ہے تو میں آپ کی 99 برائیوں کو اگنور کرنے تیار ہو جاتا ہوں, اور اگر آپ کی ایک برائی میرے سامنے آئی تو آپ کی 99 اچھائیوں پہ میں پردہ ڈال دینے کی کوشش کرتا ہوں. اٹ ڈیپینڈس کہ وہ ایک اچھائی یا ایک برائی کا پریزنٹیشن کیسا ملا آپ کو. اس نے آ کے آپ کے سامنے کہا کہ مجیب الرحمان مقدس ایک اچھا مقرر ہے یا برا آدمی ہے, دونوں میں سے کوئی بھی ایک. تو وہ جو پریزنٹیشن تھا, آپ نے پہلی مرتبہ جو تعارف میرا لیا ہے, کہتے ہیں نا کہ فرسٹ امپریشن از دا بیسٹ امپریشن, میں یہ کہتا ہوں کہ فرسٹ امپریشن از دا ورسٹ امپریشن. آپ پہلی نظر میں کسی کو پہچان ہی نہیں سکتے بھائی. تو الحمدللہ کوئی ایسی آج تک مجھے جسمانی تکلیف تو نہیں ہوئی, تھوڑا سا مینٹل ٹارچر, فائنینشیل پرابلمس یہ آئے, کچھ لوگوں نے گالیاں لکھی کامنٹس میں. میں آپ سب سے التجا کروں گا کہ آپ اختلاف کے آداب سیکھیے, آپ مجھے بتائیے کہ یہاں آپ نے یہ غلطی کی ہے. اور ایک فارمولا ہے, ایک حقیقت ہے, جب بھی میں کسی پہ کوئی اعتراض کرتا ہوں, کرٹیسائز کرتا ہوں, تو اس کے 2 بنیادی اصول ہیں, یہ سمجھنا چاہیے ہم کو. اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ لباس آپ نے کیوں پہنا ہے, تو آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو اس لباس سے کیا اعتراض ہے, پہلے وہ تو بتائیے. یہ پہلا اصول ہے. تو میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ اس لباس میں یہ خرابی ہے, مجھے اچھا نہیں لگتا, یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اس کے نقصانات کیا ہیں یہ بتانا چاہیے. دوسری شرط, پھر آپ کو دوسرا سوال یہ کرنا چاہیے کہ اس کا سبسٹیوٹ دیجئے, آپ حل بتائیے. پھر الٹرنیٹیو ضروری ہے بھائی. آپ اعتراض کریں اور چلتے بنے یہاں سے, آپ کو سمجھانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میں اکثر لوگوں کو یہ سمجھاتا ہوں کہ آپ کا کوئی بھی اعتراض ہو, پہلے یہ 2 بنیادی اصولوں پہ آئیے. پھر جب آپ اعتراض کرنے پہ آتے ہیں تو ایک فارمولا بنائیے کہ دنیا میں, پوری دنیا میں جب سے دنیا بنی ہے, بات چیت کتنی کیٹیگریز کی ہو رہی ہے, کتنے طریقے سے بات ہو رہی ہے, کیا اس کی کیٹیگریز بنائیں گے آپ؟ کبھی سوچا آپ نے کہ دنیا میں پوری بات چیت کتنے قسم کی ہو رہی ہے؟ صرف 4.
کیسا فارمولا ہے؟ انٹرسٹنگ. کوئی کسی سے سوال کر رہا ہے, پوری دنیا کی کنورزیشن کو ریکارڈ کر کے سسٹم میں ڈالیے, سارے سوالات ایک جگہ آ جائیں گے. اس کو ذرا سمجھائیے نا. بھائی آپ دنیا میں جتنے لوگ بھی بات کر رہے ہیں, جی ابھی ہم دونوں کی بات ہو رہی ہے, آپ ایک سوال کر رہے ہیں, دوسری کیٹیگری جواب دینے کی ہے, جی بات ختم, 50% بات چیت ختم ہو گئی. بالکل. تیسری کیٹیگری کیا ہے؟ دو لوگ کسی ایک سبجیکٹ پہ بحث کر رہے ہیں. آرگیومنٹ بولیے, تحقیق بولیے. عربی زبان میں بحث کا مطلب ہی تلاش کرنا ہے. اچھا, تلاش کرنا ہے, اپنی زبان میں کچھ بدل گیا ہو. تلاش کرنا ہے کہ آپ اگر مجھ سے بحث کرتے ہیں اور میں آپ سے کسی بات پہ بحث کرتا ہوں تو ہم دونوں پہلے سے اس بات کو سوچ چکے ہیں کہ ہم دونوں کا ایک ہی رزلٹ ہونا چاہیے, ہم ایک نتیجے پہ پہنچنا چاہتے ہیں. دو سول انجینئر آپس میں بات کر رہے ہیں کہ یہاں پلر لگنا چاہیے یا نہیں لگنا چاہیے, اس کے کیا ری ایکشنس ہوتے ہیں, کیا اس کے ڈرا بیکس ہیں, کیا اس کے فائدے ہیں. دونوں ایک نتیجے پہ پہنچ جائیں گے. اب ایک ایروناٹیکل انجینئر ہے, ایک سول انجینئر, پلر کہاں لگنے کی بات ہو رہی ہے, تو وہ ایروناٹیکل انجینئر بیسیکلی جاہل ہے, غلط سبجیکٹ پہ بات کر رہا ہے, یہ اس کا کام ہی نہیں ہے. بے شک وہ ایک انجینئر ہو, سامنے والا مستری ہو, پھر بھی وہ اس کا حقدار ہے کہ وہ بات کرے کیونکہ وہ پریکٹیکلی کام کر رہا ہے. یا پھر وہ گھر کا اونر, وہ بولے گا بھائی آپ تو ٹیکنیکلی سوچ رہے ہیں, مجھے پریکٹیکلی یہ نقصان پہنچنے والا ہے اس پلر سے, میں چاہتا ہوں پوری فیملی میری اس ہال میں بیٹھ کے کھانا ہے. تو بحث ہو رہی ہے حق کی تلاش میں, جس میں انا آ جاتی ہے اسے مجادلہ کہتے ہیں. مجادلہ کہ میں اپنی منواؤں گا, آپ اپنی منوائیں گے, پھر وہ بحث نہیں ہے. اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا, اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. اب آپ کو پتا ہے کہ وہ شخص سبجیکٹ پہ جانا نہیں چاہ رہا, تو میں اپنے مخالفین سے اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ جب کبھی بھی مجھ سے کوئی مباحثہ کرنا چاہیں, کوئی بات کرنا چاہیں, ٹیبل ٹاک جسے کہتے ہیں آپ, مناظرہ بھی کہتے ہیں لوگ, اور کیا کہتے ہیں ڈیبیٹ, تو پہلے ہم دونوں کا کام ہے کہ کسی کو جج بنائیں. آپ بھی اس کو جج مانیں, میں بھی اس کو جج مانوں. آپ نے بنایا کسی کو جج, آپ اپنی بات سناتے رہیں گے, میں اپنی سناتا رہوں. اصول ہی طے نہیں کرے یہاں پہ کوئی بھی. آپ اصول ہی نہیں طے کرے اب تک, پھر وہ جج کی ہر بات کو ماننے تیار ہیں آپ, بھلے وہ آپ کے خلاف ہو, آپ کے والدین کے خلاف ہو. سورہ نساء 135 میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے اس موضوع کو چھیڑا ہے اور بتایا یا ایھا الذین آمنوا سے کونوا قوامین بالقسط. دیکھو ہمیشہ سچائی پہ اڑے رہنا, بھلے وہ علی انفسکم, تمہاری نفس کے خلاف بات ہو, تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو, تمہارے خاندان والوں کے خلاف ہو, کسی امیر کے خلاف ہو یا کسی غریب کے خلاف ہو. ہوتا ہے نا کہ غریب آدمی ہے یار, انصاف سے ہٹ جاتے ہیں ہم, ارے وہ بہت بڑا آدمی ہے, انصاف سے ہٹ جاتے. تو سچ بات کیا کرو. تو ایسا کسی کو آپ جب تک جج نہیں بنائیں گے, آپ کسی کو فائنل اتھارٹی نہیں دیں گے, کیسے فیصلہ ہوگا بھائی؟ ایسے بحث کرنے والے تو بھرے پڑے ہیں دنیا میں, یوٹیوب کھول لیجئے, ہزاروں ڈیبیٹس ملیں گے, کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے. بالکل بالکل, میرا بھی یہی آبزرویشن ہے. یہ جو کچھ تھوڑے گروپس میں جو ڈیبیٹس ہوتے ہیں اپنی کمیونٹی کے اندر بھی بولیے, کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے. پھر اس کا تھوڑے دن کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ گروپ والے بولتے کہ ہم جیتے, یہ گروپ والے بولتے کہ ہم جیتے. حقیقت یہ ہے کہ کوئی نتیجے پہ نہیں پہنچا. بات شروع ہوتی قصے کہانیوں سے, پھر وہ قصے کہانیوں کو روایتوں سے ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی, جی, پھر روایتوں کو جھٹلایا جاتا. اس کے بعد اپنی روایات کی کتاب کو صحیح درجے پہ لانے کی ہر گروپ کوشش کرتا. پھر اس کے بعد فائنلی آتے قرآن پہ, وہاں آ کے پھر معذور ہو جاتے عربی زبان سے, پھر جاتے عربوں کے پاس اور ایک اوپر اسٹاپ ہے, وہاں جا کے بولتے 7 ایکسنٹس ہیں عربی کے, ایکسنٹ میں پرابلم ہے, گرامر میں پرابلم ہے. لیکن ایک اسٹیپ سب چھوڑ دیتے اور اس کے خلاف بڑی مہم چلائی گئی ہے. وہ اسٹیپ یہ ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید, میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں. انہ علیم بذات الصدور اذا سألک عبادی انی فانی قریب. اے نبی, جب میرے بندے میرے متعلق, میری کتاب کے متعلق, زندگی گزارنے کے متعلق کسی بھی معاملے میں ڈسٹرب ہو جائیں, ڈاؤٹ فل ہو جائے, تو ان سے کہو میں تو قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب کبھی بھی کوئی سوال مجھ سے پوچھتا ہے, مجھے دعوت دیتا ہے, پکارتا ہے, تو میں اس کے قریب ہوں, جواب دیتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, اور انہیں چاہیے کہ صرف مجھ سے سوال کرے, کسی اور سے نہ کرے. پھر وہ یؤمنوا بی, اور میں جب جواب دوں گا تو اس پہ پھر بھروسہ بھی کرے. ایک ٹریفک کے پولیس والے سے آپ نے پتہ پوچھا, اس نے آپ کو کیٹلاگ بھی دیا, میپ بھی دیا, ایک وائرلیس بھی ہاتھ میں دے دیا, اور آپ کے ہاتھ میں ایک ATM کارڈ بھی دے دیا.
ابھی یہ خالی ہے، فلاں جگہ سے اماؤنٹ ٹرانسفر لینا ہے، فلاں جگہ دینا ہے. یہ سارا ڈیٹا اور یہ سارا میٹیریل آپ رکھ کے ایک اندھے فقیر سے جا کے پتہ پوچھیں گے پھر، تو وہ دینے والے پہ کیا گزرے گی؟ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ قرآن کے ساتھ اگر تم نے لاپرواہی کی تو اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت تم پہ رہے گی. سورہ بقرہ 159. اللہ کی کتاب ہے تمہارے پاس، اور اتنے گندے الفاظ استعمال کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے، وہ بڑی بری بات ہے. حالانکہ اللہ کے بارے میں ایسی بات تو نہیں کر سکتے ہم، لیکن اس لفظ کے معنی نکالیں گے تو پھر ایسے لوگوں کو، جیسے اسفل سافلین ہے، اس سے بڑی گالی نہیں ہے کوئی میرے خیال میں. اس سے گندی بات انسان کے لیے کوئی درجہ ہی بچاوا نہیں ہے. معلوم آپ کو، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. نیچوں سے نیچ ہو گیا وہ، اس سے بڑی کوئی بری بات ہو سکتی؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. کافرون، فاسقون، ظالمون، تین ایسے کیٹیگریز بتائے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی. تمہارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، بارہا کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، 4 مرتبہ یہ آیت ریپیٹڈلی تمہاری زبان میں نازل کیا ہوں، عقل کو اپلائی کرتی ہے. افلا تعقلون، افلا تفکرون، افلا یتدبرون، فیہا ذکرکم، میں نے تمہارا ہی ذکر کیا ہے اس میں. تم اس کو سمجھنے کے لیے دوسرے ٹولز یوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کتاب تو اندھوں کے لیے بھی ہے، گونگوں کے لیے بھی ہے، بہروں کے لیے بھی ہے. شاید ٹاپک تھوڑا سا ہٹ گیا، لیکن یہ ضروری تھا. مجیب الرحمان صاحب، I'm honestly very impressed. I'm honestly very impressed on آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے قرآن پہ، آپ کی جو ہولڈ ہے، آپ ریفرنسز ایسا دے رہے ہیں جیسے کہ آپ کے سامنے قرآن کھلا پڑا ہوا ہے. یہ آپ کی ڈگری کون سے مدرسے کی ہے، یہ ذرا بتائیے. مدرسے تو آپ اس کے بدلے میں یہ کہیے کہ مدرسوں کی تاریخ کتنی ہے، ہسٹری کیا ہے مدرسوں کی. جو پہلی مرتبہ کسی نے انجینئرنگ کالج بنایا تھا، کسی نے مدرسہ کھولا تھا، تو کوئی نہ کوئی سیلیبس تیار کیا تھا نا. اگر آپ اس سے سوال کریں کہ آپ کہاں سے فارغ ہیں، تو وہ تو کوئی جواب نہیں دے سکے گا. تو اس کا مطلب وہ جاہل کی لکھی ہوئی کتابوں پہ آپ تعلیمی یافتہ بن رہے ہیں، آپ ڈگری لے رہے ہیں. وہ تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے علم کی کوئی تحدید نہیں رکھی ہے. میں ایک پورا آپ کو سلیبس تیار کر کے دے سکتا ہوں کہ مدرسہ کیسا ہونا چاہیے، یونیورسٹی کیسی ہونی چاہیے، نالج کہتے کسے ہیں، ایک سبجیکٹ پہ کیسے بات چیت ہونی چاہیے، انسانی برین کے حساب سے وہ سبجیکٹ کو کیسے ڈیزائن کیا جائے. لیکن حضرت ہمارے معاشرے میں تو ڈگری ہونا ضروری ہے نا. اگر آپ کچھ قرآن سے متعلق کچھ بات کر رہے ہیں تو آپ جب تک کیا آپ کو ایک اتھارٹی نہیں مانی جائے گی، آپ کی بات مانی نہیں جائے گی جب تک آپ کے پاس کسی مدرسے یا کسی انسٹیٹیوشن کی ڈگری نہیں ہے. ظاہر بات ہے جی. اس کے بارے میں آپ کو کیا ایسا بھی ہونا چاہیے، لیکن اس کو چیک کرنے والا کون ہے؟ ISO کہتے ہیں شاید نا، ISO 9000، ISO 2000 کیا ہے وہ؟ ایک ٹریڈ مارک ہے جس میں وہ ایک ہے نا ڈگری وہاں سے ملتی ہے. کوئی پروڈکٹ کو وہ لوگ سرٹیفائی کرتے ہیں. ان کو سرٹیفائی کرنے والا کون ہے؟ اگر وہاں غلطی نہیں ہو سکتی کیا؟ تو یہاں میں یہی کہوں گا کہ آپ نے جو ایک کرائٹیریا بنایا ہے، آپ نے جو ترازو بنایا ہے، آپ نے ایک میجرمنٹ فکس کیا ہے کہ یہ سونا تلوانا ہے تو وہاں لے جا کے دھرم کانٹے پہ تلاؤ. یہ ترازو کس نے بنایا؟ فارمولا بن گیا. چلیے ٹھیک ہے، وہ فارمولا صحیح ہے غلط ہے جیسا بھی ہے. اکثر ہم گولڈ بار پہ دیکھتے ہیں 999.9. ٹھیک ہے. اب آپ اگر کسی سے اتھارٹی نہیں پوچھیں گے کہ بھائی آپ کہاں سے فارغ ہیں، تو ایٹ لیسٹ وہ ایک سرٹیفکیٹ ہے کہ بھائی آپ اس آدمی پہ بھروسہ کر سکتے ہیں. کیا ہم دوائی لیتے وقت ہر ڈاکٹر سے پوچھتے کہ آپ کہاں سے فارغ ہیں؟ نہیں. کیسے لے لیتے آپ؟ یہ تو یہ اس کی لکھی ہوئی رائٹنگ بھی نہیں پہچان سکتے، وہ سامنے فارمیسی والا پہچانتا ہے. وہ فارمیسی کا اصل فارمیسسٹ تو کہیں سو رہا ہے، وہاں کسی بچے کو یا کسی لڑکی کو نوکری پہ رکھا ہے، اس کو کچھ نہیں معلوم ہے. وہ ساتھ کام کرتے کرتے اس کو ایکسپیرینس ہو گیا ہے. کبھی ایسا ہوا کہ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ پرسکرپشن لے کے ڈاکٹر کا اس دوا کو ملا کے دیکھتے ہیں یا اس کی ایٹ لیسٹ ایکسپائری چیک کرتے ہیں؟ بہت کم. بھروسہ کر رہے ہیں نا آپ. لیکن آپ کسی کرانہ اسٹور سے دوائی نہیں لیتے. کوئی بھی لا کے اگر کوئی دوائی دے دے تو آپ بولتے نہیں بھائی ڈاکٹر کو بتا لینا چاہیے.
ایٹ لیسٹ فارمیسی پہ جا کے آپ بول کے لے لیتے. تو یہ جو ٹریڈ مارک بنایا جاتا ہے یہ حالانکہ جان چلی جائے گی اگر غلطی سے آپ نے کوئی, یہاں تو ایمان جانے کا معاملہ ہے, تو پھر آپ کیسے یہاں لاپرواہی کرتے ہیں؟ تو جہاں آپ نے کسی سے بھی کوئی مشورہ لینا مناسب نہیں سمجھا تو آپ کسی مدرسے سے چلے گئے کہ آپ نے اطمینان حاصل کر لیا کہ بھائی میں فلاں جگہ سے فارغ ہوں, تو پھر وہ ایک ہونا چاہیے نا. اگر میں کہوں کہ میں نظامیہ سے فارغ ہوں تو آپ مجھے 1 منٹ میں بریلوی کہہ دیں گے. اگر میں دیوبند سے فارغ ہوں تو آپ 1 سیکنڈ میں بولیں گے یہ تو تبلیغی ہے. میں بولوں گا میں اہل حدیث فلاں مدرسے سے, مدینہ یونیورسٹی سے کہیں کسی مدرسے کا نام لے لوں تو آپ بولیں گے تو مکتب فکر بالکل اہل. تو پھر یہاں اختلاف کیوں ہے؟ اس کا فیصلہ کون کرے؟ یہ تو ایک رہنا چاہیے تھا. آپ تو ایک ہو جائیے نا. پھر آپ نے جب فارمولا بنایا تو پھر وہ فارمولے کا اختلاف کرنے والے کون ہیں؟ آپ سب ایک جگہ کیوں نہیں ہوتے؟ کیوں ڈسٹرب کر رہے ہو؟ میں تو یہی پوچھتا ہوں. یہاں بھی آپ نے یہ جو ڈسپیوٹ پیدا کیا ہے یہ جہالت کی بنیاد پہ ہوا ہے. اگر آپ قرآن کو جج بناتے, قرآن کے نازل کرنے والے کو جج بناتے, آپ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑ کے رکھتے, ساری دنیا اگر اہدنا صراط المستقیم میں یہ آیت کا مطلب پوچھتی تو کسی بخاری مسلم کی کسی کی ضرورت نہیں پڑتی. سب کو اللہ ایک ہی راہ دکھاتا. امام مسلم لکھتے ہیں کہ میرے استاد محترم امام بخاری, پھر آپ نے الگ روایات الگ کنٹینٹ تک چینج کر دیا آپ نے. کیوں؟ سوری میں پتہ نہیں یہ باتیں مناسب ہیں یا نہیں ہیں. نہیں, بالکل لوگ ایک ٹیگ لگا دیتے ہیں, لیکن آج جو بخاری کے نام پہ ہمارے پاس یہ چیز ہے اس کی کیا گارنٹی ہے کہ امام بخاری نے لکھا تھا؟ محمد بن اسماعیل بن عبداللہ جو بھی ان کا نام ہے, گارنٹی نہیں ہے, کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس طرح لوگ کہتے ہیں قرآن کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے, اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے الذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. میرے بندے تو وہ ہیں جب کبھی بھی میری آیات ان کو سنائی جاتی ہیں تو اندھے بہرے گونگے بن کے یقین نہیں کرتے, تحقیق کر کے یقین کرتے ہیں. کیا بات ہے. اللہ بھی ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. اپنے نبی سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کتاب انزلناہ الیک المبارک, اے محمد یہ مبارک کتاب میں نے آپ پہ نازل کی ہے. آپ کو پتہ ہے مبارک کا مطلب کیا ہے؟ یہ جس دن نازل ہو رہی تھی اس دن سے لے کے قیامت تک برکت دیتی رہے گی. ہر خطے کا, ہر عمر کا, ہر ایریا کا, ہر دور کا آدمی اس سے فائدہ اٹھائے گا. 5 سال کے بچے سے لے کے 50 سال کے آدمی تک اگر اس کی عمر 500 سال ہو جائے, 5000 سال بھی ہو جائے, تو یہ کتاب اس کو اپڈیٹڈ ورژن میں ملے گی. آپ کے برین کے حساب سے وہ ورژن اپڈیٹ ہوتا ہے آٹومیٹیکلی. یہ کتاب آٹومیٹک اپڈیٹنگ سسٹم پہ لگی ہوئی ہے. آج 35-40 سال سے میں قرآن لکھ رہا ہوں, پڑھ رہا ہوں, دعوت دے رہا ہوں. آج بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت میں نے کبھی پڑھی نہیں ہے. اس کے دروازے نہیں کھلے تھے ہم پہ, کھلے تھے تو ایک لمیٹڈ ایریا تک کھلے تھے. ڈیپلی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کو لے جاتا ہے جب اس کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے اندر وہ چیز سیکھنے کی سچی طلب ہوتی ہے. آپ میرے کو قرآن کی اوتھینٹک ہونے پہ ایک بات یہ بتائی کہ اللہ بھی ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو تحقیق, کوئی جب بات ان کے پاس آ جائے تو تحقیق نہ کرے. اب آپ میرے کو بتائیے کہ آپ کی کیا تحقیق رہی قرآن کو ایک اوتھینٹک سورس ہے یہ بتانے کے لیے, آپ کی کیا تحقیق رہی, اور میرے کو آپ کیسا پروف کر سکتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے خدا کی زبان ہے؟ کیسا پروف کریں گے آپ میرے کو؟ بے شک. پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں, اس آیت کو میں انکمپلیٹ چھوڑ دیا کہ آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ کتاب انزلناہ الیک المبارک, جہاں کاف آ جائے وہاں ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی. انا اعطیناک الکوثر یسألونک عن المحیض, ایسے. تو کتاب انزلناہ الیک المبارک لیدبروا آیاتہ, یہ کتاب کے نزول کا اصل مقصد ہی انویسٹیگیشن ہے, تدبر ہے. ولیتذکر لأولی الالباب, اور یہ نصیحت صرف عقل والوں کو دیتی ہے. اب اس کتاب کا تعارف جو ہے وہاں لامت تعلیل بھی ہے, لامت تاکید بھی ہے. یہ ریزن بتایا گیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, اس لیے کہ شاید تمہارے اندر تقویٰ آ جائے. تو لیدبروا آیاتہ ہے تاکہ لوگ اس کے اندر غور و فکر کریں. جب آپ غور و فکر نہیں کرتے تو پھر وہ ٹیسٹ, وہ بات, اور پھر غور و فکر کے ساتھ ساتھ ایک پریکٹیکل کتاب ہے.
اس کو دعوت کی فیلڈ میں دعوت دیتے ہوئے پڑھنا چاہیے. جس ٹریفک ڈپارٹمنٹ کے آفیسر سے آپ نے وہ کیٹلاگ لیا تھا, جو بک لی تھی ڈیٹیلز کی, پورے حیدرآباد کی ڈیٹیلز لے لی تھی, وائرلیس بھی لے لیا تھا آپ نے, وہ اے ٹی ایم کارڈ بھی لے لیا تھا, آپ گھر میں جا کے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں, تو آپ کا ارادہ اس منزل تک پہنچنے کا نہیں ہے. تو آپ کو وہ اے ٹی ایم مشین کہاں ملے گی, وہ ریسٹورینٹس کہاں ملیں گے, وہ انٹرٹینمنٹ کے پلیسز کہاں ملیں گے, ایک منزل تک جانا ہے آپ کو. وہ رکاوٹیں کہاں آئیں گی, جن چیزوں سے بچنا ہے وہ کہاں آئیں گے. آپ تو گھر میں بیٹھے بیٹھے پڑھ رہے ہیں, فیلڈ پہ اترنا پڑتا یا بغیر سمجھے کہ لوگوں کو پڑھائے جا رہے ہیں, سنائے جا رہے ہیں. تو یہ فیلڈ ورک کی کتاب ہے, پریکٹیکل کتاب ہے. آپ اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں. ایک لمٹ تک تو معاف کرے گا اللہ, اس کے بعد تو پھر. تو آپ کو کیسا معلوم کہ یہ کتاب خدا کی طرف سے ہے؟ تو ظاہر بات ہے جب آدمی اس کو لیتا ہے, پڑھتا ہے, تو پہلی مرتبہ تو گزر جاتا ہے ایسے ہی, جو بچپن میں ہم گزر گئے اس پہ سے. میرے ساتھ بھی وہی ہوا. سب کے ساتھ وہی ہوتا ہے. بڑوں نے بتا دیا بھائی اللہ کی کتاب ہے. اگر ہم کسی کرسچن فیملی میں پیدا ہوتے تو ہولی بک بائبل ہوتی, یہودی ہوتے تورات اور زبور ہوتی. اب ہم کو پتہ چل گیا, جیسے ہمارے ہندو بھائیوں کے پاس گیتا ہے. لیکن یہ بتائیے اس کے اندر سیریس کون کون ہے, کون لے رہا ہے اس کو سیریس؟ سیریسلی میرے رب کی کتاب ہے. جب سیریس لے گا تو سب سے پہلا سوال یہ آئے گا, یہ کیا ضروری ہے کہ یہ رب کی کتاب ہے؟ میرا سوال وہی ہے. ایگزیکٹلی. اگر وہ یہ بندہ نہیں سوچ رہا تو اس کا مطلب وہ اندھا بن کے کسی کو فالو کر رہا ہے. اگر بندہ آنکھ کھول کے چلے, ذہن کھولے, دل کھولے, تو آٹومیٹیکلی یہ سوال اس کے سامنے آئے گا. کل کو اگر یہ کوئی مجھ سے سوال کر لے کہ آپ کو یہ کیسے ثابت کریں گے آپ کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, تو آپ کے پاس کیا پروف ہے؟ آپ اس آیت کے پس منظر میں اپنے آپ کو وہاں کیسے فٹ کریں گے کہ میں ایک مومن بندہ ہوں اللہ کا؟ تب آپ تحقیق کرنا شروع کریں گے. تحقیق کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ پہلا اسٹیپ, آپ وہ لینگویج سیکھیں گے جس لینگویج میں وہ کتاب آئی ہے. پھر اس لینگویج کو چیک کرنے کا موقع آ جائے گا آپ کے پاس. بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, یہ تو کتاب کے بارے میں آپ کو جسٹ ایک چھوٹی سی انفارمیشن دے دی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو عربی زبان کو محفوظ کر دیا ہے, اور جس زبان میں کتاب نازل ہوئی ہے وہ زبان محفوظ ہے. دنیا میں کوئی ایسی لینگویج نہیں ہے. معلوم آپ کو اب تک جو گوگل میں ورڈز کاؤنٹ ہوئے ہیں 1,23,02,912 لفظ ہیں عربی زبان کی, اور جو دنیا کی سب سے بڑی زبان مانی جاتی ہے انگلش 6 لاکھ لفظ ہیں. اس میں 1,23,02,912 چیک کر لیجیے اپنے گوگل. 6 لاکھ انگلش کے, رشین کے کچھ 1.5 لاکھ, 1,50,000 ہے, فرینچ کے 1,30,000. آپ کو پتا ہے اردو زبان کے کتنے ہیں؟ 28,000. آپ 28,000 الفاظ کی زبان میں 1,23,02,912 والی لینگویج کو کنورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کو نیچے لانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ اوپر چڑھنا نہیں چاہتے. میں کوئی بڑی چیز نہیں ہوں, بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسا موقع فراہم کیا کہ میں عربوں میں رہا, عربوں میں اٹھا بیٹھا, پھر عربی اسکول سے ڈپلومہ کیا 4 سال کا, کہ نہیں یہ زبان کو ایسے سیکھنا نہیں ہے. ماحول سے تو سیکھ رہے ہیں ہم, کو لٹرلی سیکھنا چاہیے, لکھنا چاہیے. اسی دوران قرآن لکھنے کا موقع ملا, کاپی کرنے کا ورڈ ٹو ورڈ. اس سے بڑا فائدہ پہنچا. اور وہ اسٹیپ جو میں یہ سمجھتا ہوں, ہمارے استاد محترم کا بھی یہی کہنا ہے کہ انہوں نے منع کیا, اس لیے نام نہیں لے رہا ہوں میں, کہ تھوڑا بہت جو بھی علم ان سے ملا, ظاہر بات ہے اس لیول میں, اس سیکشن میں تو میں استاد مانوں گا ہی نا. جی جی. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک اسٹیپ جو تم نے سمجھایا ہے دنیا کو کہ تم 17 مرتبہ اللہ کے سامنے جا رہے ہو, تو یہ سوال, یہ مسئلہ تمہارا اس کے سامنے کیوں نہیں رکھتے؟ یہ تو آج تک کسی نے نہیں بتایا بھائی کہ آپ کو 5 مرتبہ بلایا جا رہا ہے اور سورہ فاتحہ کو کمپلسری کر دیا گیا ہے, پڑھنا یا غور سے سننا. اس میں بھی اختلاف ہے لوگوں کا, لیکن اگر کوئی جہری نماز ہے تو غور سے سنیے. اذا قرئت القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. اتنا غصے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ لاسٹ کا اینڈنگ ورڈ جو رہتا وہ پورے جذبے کو ظاہر کرتا. والا ہو سکتا ہے تم پہ رحم کروں, میں میرے سے بات کر رہے ہیں, میری بات چل رہی ہے, تمہارا کنسنٹریشن کہیں اور ہے. ہم کو انی وجہ تو سکھایا گیا
کہ میں نے پوری توجہ تیرے چہرے کی طرف کر لی ہے. وجہا للذی فطر السماوات والارض, اس ذات کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو بنایا, پیدا کیا. وہ حنیفہ, پورے کنسنٹریشن کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں. وما انا من المشرکین, ایک لمحے کے لیے نماز سے اگر میرا ذہن ہٹا تو میں مشرک ہوں. یہ شرک ہے. کس کے سامنے کھڑا ہوا ہوں؟ آپ کا ذہن اب اس وقت میری طرف کیوں ہے؟ کیونکہ ہم وہ زبان میں بات کر رہے ہیں جو دونوں سمجھ رہے ہیں. جب آپ سیریس نہیں ہیں دین صراط المستقیم میں, ایاک نعبد و ایاک نستعین میں, تو اللہ سیریس کیوں لے گا بھائی؟ ایسے بولنے والے بہت ہیں میرے. I'm not serious because you are not serious. ٹو وے کمیونیکیشن ہے وہ. بہت عمدہ بات بتایا آپ, بہت عمدہ بات سکھایا آپ میرے کو. قرآن آپ کو کیا سکھایا مجیب الرحمان صاحب؟ اچھا ہے, پہلے کا سوال بھی تھوڑا سا جی چل رہا ہے. جی بالکل. میں مین وائل اچھا ہے سوالات آتے رہے. قرآن سب سے پہلے یہ سکھایا کہ کسی پہ بھروسہ مت کرو. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہی وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے. یہاں ذالکہ کا لفظ ہے, ھذا کتاب لا ریب فیہ ہونا چاہیے تھا وہاں. ھذا یہ ذالکہ وہ, آپ کے ہاتھ میں قرآن ہے اور آپ بول رہے ہیں وہ کتاب میں شک کی گنجائش نہیں ہے. کس کتاب کی بات ہو رہی ہو؟ پھر کچھ کس کتاب کی بات ہو رہی ہے؟ آپ پڑھ رہے ہیں, آپ کے ہاتھ میں قرآن ہے, وہاں ذالکہ کیوں آنا چاہیے بتائیے؟ ھذا آنا چاہیے. ھذا آنا چاہیے. تو اب یہ جو ہے قریش کی لینگویج ہے, یہ عربک لینگویج ہے. یہاں آپ کو اصول پہ جانا پڑے گا, ترجمے پہ نہیں جا سکتے آپ. اچھا, زبان کے اصول پہ جانا پڑے گا. یہ زبان کا اصول کیا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک صاحب بیٹھے ہوئے, ان کے چند احباب, دوست احباب بیٹھے ہوئے, ان کے 4 بیٹے ہیں. چاروں آئے, ڈیڈ آ گئے, ہم لوگ چلو اچھا ہے. اگر کسی نے پوچھا کہ ان 4 میں سب سے زیادہ فرما بردار بیٹا کون ہے, تو وہاں چاروں سامنے کھڑے ہوئے ہیں, ھذا ولدن نہیں کہے گا, وہ ذالک ولدن کہے گا. وہ بیٹا, یہ وہ بیٹا ہے جو سب سے زیادہ فرما. اس کے اندر باقی کے 3 کا ریجیکشن ہے. تو تورات, انجیل, زبور کے بعد یہ کتاب کے ساتھ ذالکہ کا لفظ یہ استعمال کے لیے ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ اصول کیوں؟ کیونکہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. وہ کتابیں بھی محفوظ ہیں لیکن لوگوں نے اس میں امینڈمنٹس کیے ہیں. لیکن اس میں تو میں نے ایسا لاک کیا ہے کہ تم زندگی بھر اس کا ایک حرف نہیں بدل سکتے. وہ ہے میتھمیٹکس. اس کے جتنے نمبرز ہیں وہ آپ کو یہ پروف کرتے ہیں کہ یہ کتاب محفوظ ہے. اب تک میرے پاس لگ بھگ 100 سے زیادہ میریکلز ہیں جس میں میکزیمم میری اپنی تحقیق ہے. میتھمیٹیکل میریکلز. ورڈ کا کتنے مرتبہ استعمال ہو رہا ہے, یہ ورڈ کہاں یوز ہوا تھا. میں آپ کو ایسی ایسی چیزیں دوں گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے اور چلا کے کہیں گے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب کے علاوہ نہیں ہو سکتی کوئی اور. مجیب الرحمان صاحب مقدس میں تھوڑا اس کے ایک ٹینجنٹ میں جانا چاہ رہا ہوں, اس کے بعد اپن پھر سے اس پہ آئیں گے. جی میں لکھ لیا یہاں پہ. ایک میں آیت پڑھ رہا تھا کہ اگر تم کر سکے تو اس کے ویسی ایک آیت لے کے آؤ. سورہ بقرہ 23 کی بات کر رہے ہیں. بالکل. تو ویسے 3 بار آیت, ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ ادعوا شہداءکم من دون اللہ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ہرگز نہیں لا سکتے فاتقوا النار التي قودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین. آپ کو معلوم یہ آیت نمبر 23 ہے, اس کے ورڈز بھی 23 ہے. 23 ایئرس میں قرآن نازل ہوا ہے. ہیومن ڈی این اے کا, آپ کے اسپرم کے 23 پیئرس آف کروموزومز کام کرتے ہیں. میں 23 کے 23 میریکلز ابھی آپ کو سنا دوں گا. 23 رشتے حرام ہیں قرآن میں. نطفے کا لفظ 23 مرتبہ ہے ٹائمز ہے. نکاح کا ورڈ 23 ٹائمز ہے. طلاق کا ورڈ 23 ٹائمز ہے قرآن میں. آپ ذرا اندازہ کیجئے, یہاں آپ پکار اٹھیں گے. بالکل. تو یہ 3 مرتبہ آیت یوز ہوئی ہے. آیت کے لیے یوز ہوئی, 10 آیتوں کے لیے یوز ہوئی, اور سورے کے لیے برابر. بالکل میرا بھی یہی. تو اس سے متعلق میرا سوال یہ ہے کہ اب فرض کیجئے کوئی ہے, وہ بنا کے لا لیا, اس چیلنج کو ایکسیپٹ کر لیا, وہ بنا کے لا لیا. اب جج کرنے والا کون ہے؟ کون بولیں گا کہ نہیں بھائی یہ قرآن کے ویسی ہے یا قرآن کے ویسی نہیں ہے؟ کون بولیں گا؟ پرائمری اسکول کا بچہ بھی بول سکتا. کیسا یہ چیز میں بشرط ہے کہ اس کو عربی آنا چاہیے, وہ لینگویج آنا چاہیے نا بھائی, کیونکہ آپ وہی لینگویج میں بنا کے لا رہے ہیں.
جی قرآن کی آیت. جی چیلنج تو وہی ہے, چیلنج تو وہی ہے. جی جیسا ہی آپ لائیں گے آپ پھنس جائیں گے. کاؤنٹنگ میں پھنس جاتے سب سے پہلے آپ. اگر میں آپ کو کاؤنٹنگ سکھا دوں, وہ فارمولا سکھا دوں جس سے قرآن کو چیک کیا جا سکتا ہے, وہ کاؤنٹنگ میں پھنس جاتے ہیں آپ پہلے, سب سے پہلے. اس کو عربی لفظ بھی نہیں آیا, اگر آپ خالی ایک قرآن کی آیت کو صرف ورڈز اوپر نیچے کر کے بتائیے, ابھی وہ بچہ بتا دے گا یہاں آپ نے غلطی کی ہے, یہ ورڈ یہاں نہیں ہونا چاہیے. ایسی میتھمیٹکس ہے قرآن میں. آپ سوروں کی لسٹ بدل کے بتائیے میرے کو, ایک سورہ اوپر کا نیچے, نیچے کا اوپر کر کے بتائیے, آپ ایک رکوع نیچے اوپر کر کے بتائیے. ایسی میتھمیٹکس ہے قرآن میں. اب آئیے لینگویج پہ. آپ لینگویج میں وہ پورے 5 اصولوں میں پھنسا دے سکتے. پہلا اصول عربک لینگویج, دوسرا میتھمیٹکس, تیسرا مفرد جمع سنگولر, وہ اکیلا تھا اس نے دنیا بنائی, میل فیمیل, پاسٹ پریزنٹ فیوچر, کہیں نہ کہیں پھنسا دے گا وہ آپ کو. اس کے بعد بھی اگر بچ کے نکل گیا یا ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکے تو ایسی کون سی نئی بات پیش کرے تم, یہ تو ہے پہلے سے لکھا ہوا قرآن میں, وہاں پھنس جاتے پھر. تو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ اس کا جو فالسیفیکیشن ٹیسٹ جس کو بولتے ہیں کہ ایک آیت بنا کے لاؤ یا ایسی, تو یہ میتھمیٹیکل میریکلز کی وجہ سے پریزروڈ ہے بلکہ بتا رہے ہیں. ایک ہے وہ تو فارمولا, ویسے کئیوں ہے, کئی ہیں ایسے, کئی ایسے. سبجیکٹ وائز وہ پھنسا دے گا آپ کو, ایسا نہیں بنا کے لا سکتے. اندازے بیان نہیں بتا سکتے آپ. آپ مجھے عربی کا کوئی بھی جملہ بتائیے کسی حدیث کی کتاب میں سے نکال کے, میں وہ لینگویج وہ اسٹائل سے بول سکتا ہوں یہ محمد رسول اللہ کی بات ہے یا نہیں ہے. میں وہیں ریجیکٹ کر دیتا ہوں, یہ محمد رسول اللہ کی بات ہو ہی نہیں سکتی. کہاں سے لائے تم؟ یو نو ہم, تم جانتے ہو اس کو, وہ آدمی کیسا تھا؟ قرآن پڑھو پھر, وہ سمجھائے گا تمہارے کو محمد رسول اللہ کیا ہے. لینگویج پرنٹ کی بات کر رہے ہیں, اسٹائل ہی الگ ہے بھائی. اللہ کا بات کرنے کا, محمد رسول اللہ کا بات کرنے کا اسٹائل الگ ہے. قریش کا کوئی بڑے سے بڑا عالم وہ ٹائپ کی بات نہیں کر سکا جو محمد رسول اللہ نے کی ہے. میں اب سمجھا آپ کی بات, آپ کیا بول رہے تھے جب سے. آپ کا لہجہ میں 1 منٹ میں پہچان لوں گا. ہم تو کسی غزل کو سن کے, کسی گیت کو سن کے اس کی شاعری سمجھ کے بولتے شاعر کون ہے. میں میوزک سن کے بولتا ہوں میوزک ڈائریکٹر کون ہے. اس کے انسٹرومنٹ کے استعمال تک پہنچ گئے ہم. واقعی بات ہے یہ تو, ایک دماغ کی گرا کھلی میری ابھی. اسٹائل جو آپ بتائے ہیں, ہر بات ہے. آپ ایک مووی دیکھ کے بولتے ہیں یہ انگلینڈ کی بنی ہوئی ہے, یہ امریکہ کی ہے, یہ آسٹریلیا کی انگلش ہے. تو اگر حضرت اگر ایسی بات ہو گئی تو پھر جتنے بھی ایڈیشنز ہوئے ہیں, بدعت جس کو کہتے ہیں, جی جی, اس کو تو پہچاننا پھر آسان ہو جائے گا. بہت آسان ہے. تو پھر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کرے نا بھی, جتنا کر سکے کرے نا بیچارے. جن لوگوں نے بھی اس پہ کام کیا ہے ہم ان کے قدردان ہیں. جتنے ائمہ گزرے ہیں, امام بخاری ہے, مسلم ہے, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, امام ابو حنیفہ, شافعی, مالکی, حنبلی, علوی, رضوی, سب جتنے بھی ہیں. اوکے کوئی بات نہیں. قادری, چشتی, نقشبندی, سہروردی, سب اگر ان کی نیت اچھی تھی اور انہوں نے جو کام کیا ہے, لیکن ایک لمٹ پہ جانے کے بعد شہرت, دولت, کرسی آپ کو لوگ چڑھا کے جو اوپر چڑھا دیتے, وہاں جا کے صبر کرنا ذرا مشکل ہے. مجیب الرحمان صاحب, ہم پھر اس کی طرف آئیں گے کہ آپ میریکلز کے بارے میں بتا رہے تھے. آپ بتائیں کہ آپ خود ہنڈریڈز آف میریکلز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, اس کے بارے میں بتائیے. اور ہم یہ بات کر رہے تھے لینگویج کے متعلق کہ اس کی ویسی لینگویج پہ ایک ایسا تالا لگا ہوا ہے جو چینج نہیں ہونے والی ہے. میرے کو یہ تھوڑا سمجھائیے مجیب الرحمان صاحب کہ یہ کیسا ہے, یہ میریکلز کے بارے میں سمجھائیے, اور تھوڑا میتھمیٹیکل جو میریکلز ہے اس کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل سے ذرا سمجھا سکیں آپ. تو پہلے لینگویج سے شروع کریں. جی, آپ کو پتہ ہے عربی زبان کی کتنے الفابیٹس ہیں؟ نہیں. 29. انگلش کے کتنے ہیں؟ 26. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پھر ہمارے پاس کیپٹل لیٹرز, اسمال لیٹرز پہ آ گئی بات. 26 کو آپ کو ڈبل کرنا پڑے گا, 52 ہو گئے. یہاں تو مائنس کرنا ہے 29 میں سے, 10 نکال دینا ہے. دا ایزیسٹ لینگویج ان دا ورلڈ جب سے دنیا بنی ہے یہی لینگویج ہے. فرشتوں نے بھی یہی لینگویج بات کی, آدم کو بھی یہی سکھائی گئی. اب آپ دیکھیے, اے میں اگر آپ انگلش سکھا رہے ہیں اپنے بچے کو تو 3 لائن سکھائیں گے, ایک کراس لائن, یہ ایک کراس لائن, بیچ میں ایک لائن, 3 لائن سکھائیں گے. بی, پھر ایک راؤنڈ, ایک پھر راؤنڈ. اب آپ آئیے تیلگو میں, ایک راؤنڈ, پھر ہاف راؤنڈ, ہاف سرکل, یہ ایسا. آپ ہندی لے لیجئے, ہاف سرکل, ایک لائن, یہ لائن, یہ لائن. الف صرف ایک لائن. با میں آ جائیے آپ, صرف ایک کڑھائی جیسا ایک
ایک فگر ہے. اب بچے کے برین میں وہ بیٹھ رہا ہے, آپ اندازہ کیجئے کہ یہ لینگویج انسان کے برین کے حساب سے ڈیزائن کی گئی ہے. خالی ڈاٹ مینجمنٹ ہے, ایک نقطہ ڈالو تو با ہے, دو نقطہ ڈالو تو اوپر تا ہے, تین ڈالو تو سا ہے, تین کاپی ہے, دو نکال دیجئے نا, برین میں تو آ گیا نا. با تا سا جا ہا خا دال زال ریز سواد وا تو زو عین غین فقہ. جا خا بھی وہی. ڈاٹ مینجمنٹ میں اتنی بڑی لینگویج دے دینا, 19 حروف کے اندر 1,23,02,912 الفاظ دینا, کسی انسان کا کام ہو سکتا ہے یہ؟ اتنے کم الفابیٹس میں اتنے ورڈز. پھر گوگل مجبور ہے ابھی بھی کہ اب تک کی کاؤنٹنگ میں اتنے ہیں بلکہ. پھر پارٹس آف اسپیچز کتنے ہیں انگلش کے؟ 8. نان, پروناؤن, ورب, نان ورب, کنجنکشن سب ملا کے. آپ کو معلوم ہے عربی کے کتنے ہیں؟ 15. اس میں سے سب سے چھوٹا جو ہے اس کے 17 پارٹس ہیں, حروف. پوری عربی زبان کے حروف نکالیں تو صرف 17 ہے, کو کونے میں رکھ دیجئے. باقی کی پوری عربی 2 ہی باتوں میں ڈیوائیڈڈ ہے. آپ کے پارٹس آف اسپیچز, ناؤن اور ورب, اسماء اور افعال. کہاں سے لائیں گے ایسی لینگویج آپ؟ اس سے آسان زبان کہاں سے لائیں گے آپ؟ آج آپ کا اسمارٹ فون جو ہے ایک اندھے انسان کو پورے طرح گائیڈ کر سکتا ہے وائس کمانڈ کے ذریعے سے. آپ کو معلوم ہے یہ گونگوں کے لیے بھی ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی گونگے کو یہ اسمارٹ فون یوز کرتے ہوئے؟ دیکھیے گونگوں سے ملیے جا کے, کیا ڈیزائن کیا گیا ہے اس کو معلوم ہے آپ کو؟ وہ گونگوں کو دیتا ہے وائس کمانڈ کو, پکچر میں ٹرانسفر کر کے دیتا ہے وہ وائس والی چیز کو. یہ اندھوں کے پاس جو چھڑی ہوتی ہے اس میں ایک سینسر لگایا جا رہا ہے. اس سینسر میں ایک کیمرہ ہے جو سامنے جو چیزیں دیکھ رہا ہے اس کو آڈیو میں کنورٹ کر کے ایئر فون میں دے رہا ہے. آگے پانی ہے, آگے پتھر ہے. تو لوگ تو اتنا کام کر رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں؟ آیت الکرسی پڑھ کے پھونک رہے ہیں. اس سے زیادہ ایڈوانس ہے. سوری, مجھے اعتراض نہیں کرنا چاہیے, لیکن تو اب میتھمیٹکس پہ آئیے. کی طرف قرآن میں پارے تو انسانوں نے بنائے ہوئے ہیں, لیکن سورے کتنے ہیں؟ 114, اور رکوع 558. آیات کتنی ہیں؟ 6236. 6236. یہ ایسا مذاق نہیں ہے یہ کاؤنٹنگ, اس کے پیچھے بڑے بڑے راز چھپے ہوئے ہیں. بلکہ ان رازوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈیکوڈ کر کے دیا ہے قرآن میں. یہ کوئی اتفاق نہیں ہے, صرف اس کے پیچھے بڑی لاجک ہے, اس کے پیچھے بڑے میریکلز چھپے ہوئے ہیں. 114 کیوں بھائی؟ 115 کیوں نہیں؟ سورہ مدثر کی آیت نمبر 30 ہے میرے خیال میں, 2 ہی ورڈ ہے اس کے اندر, علیہا 19. جہنم کے ہم نے 19 داروغہ فرشتے رکھے ہیں. پورے 19 کے فگر کو قرآن میں ڈیوائیڈ کیا اللہ تعالیٰ نے, ملٹیپلائی ڈیوائیڈ, پورا 19 کا فگر ڈیوائیڈ ہے. ابھی میں نے بتایا آپ کو کہ 19 لیٹرز کے اوپر ہی اصل لینگویج ٹکی ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے دیکھیے, 19 لیٹرز ہیں. 19 کا ایسا فگر استعمال ہوا ہے آپ تھک جائیں گے وہ میراکلز نکالتے. ایسا یوز کیا اللہ تعالیٰ نے. کہاں سے آتے آئیے آپ 19 پہ رکیں گے آگے. کیا ہے یہ میتھمیٹکس؟ کیا ضرورت تھی اس کی؟ کیا ضرورت تھی وہ آیت جو ابھی ہم نے ڈسکس کی ہے, ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا, 23 نمبر پہ رکھنا اور اس کے اندر 23 ورڈز ہونا. پاوا ایک راز ہے نا, لیکن جو لوگ تدبر کریں گے, اس میں غور و فکر کریں گے, ان کو یہ چیزیں ملیں گی. یہاں جا کے آدمی بے بس ہو جائے گا کہ یار اتنا زیادہ میتھمیٹکس. لینگویج کی بات کریں آپ, مڈل کے ورڈ کو کیا ٹرانسلیٹ کریں گے آپ؟ وسط. یہ کمتر درجے کا آدمی ہے, یہ اوسط درجے کا آدمی ہے, یہ اعلیٰ درجے کا آدمی. اردو میں بھی ہم کہتے ہیں تو وسط جو ہے مڈل کو کہتے ہیں, درمیانی. سورہ بقرہ میں 286 آیات ہیں. اس کے درمیان میں کون سی آیت ہوگی؟ 143. 200 کا 180 کا 40, 3 کا 6 کا 3. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے محبت کرنے والے 143 کو آئی لو یو کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. اچھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی یہی کیا ہے.
اپنی اس محبوب امت سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. وسط کا لفظ وسط میں لکھا ہوا ہے. پورا بقرہ آدھا ادھر ہے آدھا ادھر ہے. وسط میں وسط کا لفظ ہے. وہ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. وسط کا لفظ وسط میں بیچ میں بالکل بیچ میں بالکل. ورڈز گن کے دیکھ لیجئے, آیات گن کے دیکھ لیجئے, آپ کچھ بھی کر لیجئے. کوئنسیڈنس؟ ایک ہوں گا, دو ہوں گا, تین ہوں گا. کبھی چیک کیجئے انبیاء کی لسٹ کتنی ہے پوری قرآن سے, کتنے انبیاء کا نام مذکور ہے اس میں, کس کا ڈسکشن کیا نام لے کے. 25. 4 رسول ہیں. کیا فرق ہے نبی اور رسول میں؟ زندگی کی حفاظت. رسول کو رسالہ دیا جاتا ہے, لیٹر. اچھا, اس کو بک ملی, وہ رسول. کتاب. جو اورل ٹرانسفر کیا میسج کو, وہ نبی. رسول بیک وقت نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے. جو باتیں وہ بتا رہا ہے, سمجھا رہا ہے, کر کے دکھا رہا ہے, وہ لکھی ہوئی بک بھی دے کے جا رہا ہے. جی. تو 25 میں سے 4 نبی نکال دیجئے. 4 رسول کون سے؟ 21 بچتے ہیں. جی. موسیٰ کو عیسیٰ, تورات, داؤد کو زبور, عیسیٰ کو انجیل, محمد رسول اللہ کو قرآن. 21 بچے. 21 کیا ہے؟ یہ نبی ہے, انبیاء ہیں. جی. سورہ انبیاء 21 نمبر پہ ہے. کوئی کھیل ہے یا کوئی ایسا اتفاق ہے؟ آپ کبھی ہنی بی کو چیک کیجئے. ہنی بی, شہد کی مکھی, اس کے بارے میں پڑھیے. ہنی بی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ نحل. اس کے ڈی این اے نکال کے کروموزومز چیک کیجئے. 16 نمبر پہ نحل ہے. How it is possible؟ جوڑوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے جوڑے آسمان پہ بنائے ہیں. تورات میں بھی ہے, زبور میں بھی ہے, انجیل میں بھی ہے, قرآن میں بھی ہے, بھگوت گیتا میں بھی ہے, فلاں میں بھی ہے. ساری دنیا مانتی کہ جوڑے آسمان پہ بنتے. ٹھیک ہے, لیکن کہاں ذکر کیا اللہ نے؟ 36 نمبر کی سورت ہے یاسین. 3 اور 3 کا جوڑا بھی 6 ہے. 6 × 6 بھی 36 ہوتا ہے. اس کی آیت نمبر 36 اس میں ہے سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض وانفسہم ومما لا یعلمون. اور ایسے کئی جوڑے ہیں ابھی تک تم جانتے بھی نہیں, میں چھپا کے رکھا ہوا ہوں. ڈھونڈو, مل جاتے, تمہارا ایمان بڑھے گا. پھر لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولی الالباب. بڑا کام کیا ہے. شب قدر پہ لوگ لڑتے ہیں, بات کرتے ہیں. کبھی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لکھ کے دیکھیے. 30 دن کا مہینہ ہے اور 30 لفظوں میں سورہ کمپلیٹ ہو گیا. 27ویں نمبر پہ لیلۃ القدر آ رہی ہے. نیچے سے گنے تو اوپر 4 نمبر پہ ہے, اوپر کے 3 چھوڑنے کے بعد. نیچے سے بھی 27 ہے, اوپر سے بھی 27 ہے. کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی؟ کوئنسیڈنس نہیں ہو سکتا ہے. سوال ہی پتہ نہیں. 1 2 3 4 ایک موضوع کو بھی میں آپ کو 4 4 5 5 طریقے سے سمجھا سکتا ہوں, پروف دے کے. حضرت میں آپ کا ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں آپ بتائیں کہ جو قرآن کا جو نزول ہے وہ ابھی جیسا کمپائلیشن میں ہے ویسا نہیں ہے برابر. تو آپ بتائیں کہ آپ ایک ترتیب بنائے جو جیسا شان نزول, جیسا نزول ہوا اسی میں ہی ایک ترتیب بنائے, اور قرآنی ہے وہ, بس اس کی جو ہے چیپٹرز اوپر نیچے ہے, رائٹ. تو اس میں آپ کیا غور کریں, اس کے بارے میں کچھ بتائیے. یہ سوال کا جواب تو میں بڑے بڑے لوگوں سے پوچھا, کوئی نہیں دے سکے. پھر مجھے مجبوراً سمجھانا پڑا. میں اب تک یہاں پہنچا ہوں, وہ لوگ الحمدللہ اس کو قبول کریں. کیا ضرورت تھی بھائی؟ تنزیل الگ طریقے سے ہوئی, ترتیب الگ طریقے سے ہوئی. کیا وجہ؟ ایک سوال اٹھتا بھائی, ایک اسٹوڈنٹ ہے ہم. جی ہاں, یا اللہ ہم تیری کتاب کو جو ہے بغیر سوچے سمجھے کہ نہیں قبول کرنا چاہ رہے. قبول کر لیے بھائی, ہم عمل بھی کر رہے ہیں, لیکن اس کا شعور بھی چاہیے. 4 × 4 = 16 کیسے ہوتا ہے؟ کوئی 20 کہہ رہا ہے, کوئی 18 کہہ رہا ہے. کیا ضرورت تھی آپ کو کہ کہاں سے بات شروع کر کے کہاں پہ روکے ہیں؟ اور جب اس کو لکھوا رہے تھے تو آخری کے 3 مہینوں میں حجۃ الوداع پہ قرآن مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین. اس کے بعد 92 ڈیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہے. روز جبرائیل آ کے اسی ترتیب کو لکھوا رہے تھے. یہ شاید روایت نہیں معلوم آپ کو, یہ تاریخ کا حصہ نہیں معلوم. نئی چیز سنا میں, پہلی بار سنے ہوں گے آپ. بہت لوگ پریشان ہیں اس میں. ارے میں بولا کیوں, آپ نہیں پڑھتے کیا؟ پڑھیے.
جب قرآن مکمل ہو گیا تو 92 ڈیز رکھنے کی کیا ضرورت تھی, یا 92 ڈیز میں واپس بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ نوح کو 950 سال دیے, محمد الرسول اللہ کے 2,500 سال دے سکتے تھے نا. تو آپ کو واپس بلانے کا کیا مطلب تھا؟ قرآن محفوظ ہے, اب نبی کی ضرورت نہیں. اور کتنی تکلیف دیتے ہیں ان کو, اتنی تکلیفیں دی ہے 63 ایئرس میں, کافی نہیں ہے کیا؟ 23 ایئرس میں دیے ہوں گے. چلو, تو یہ ایک بچہ جو مسلمانوں میں پیدا ہو جاتا ہے تو آلریڈی جانتا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے, بڑوں نے بول دیا, یقین کے اس لیول پہ نہیں ہے, لیکن اس کو جب قرآن دینا ہے ہاتھ میں تو وہاں سورہ فاتحہ چاہیے, اس کے بعد ہی بقرہ چاہیے, اس کے بعد ہی آل عمران چاہیے. اس کے برین کے حساب سے قرآن تعلیم دے رہا ہے. لیکن جو نزول ہوا, آپ کو جب کبھی بھی دعوت دینا ہے آپ کو ترتیب بدلنی پڑے گی قرآن کی. میں کرسچن سے بات کر رہا ہوں, کیا میں سورہ فاتحہ سے شروع کروں گا؟ میں قل هو اللہ احد سکھاؤں گا. آسان بات, موٹی بات کہ بھائی اس کا نہ تو کوئی والد ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. یہی انہیں دلیل پوچھیں گا تو میں پہلے یہی دوں گا نا بھائی. تو میری تو ترتیب بدل گئی, اس کے لیے تو پہلا سورہ یہ ہو گیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پروف دیا ہوا ہے باضابطہ کہ یہ دعوتی قرآن الگ ہے, اور جو ہم کو گھر سے مل رہی ہے وہ قرآن اس طرح کی ہونی چاہیے. سمجھنا دونوں ہے, پڑھنا دونوں ہے, اور یہ کتاب کبھی چھوڑنے کی کتاب ہی نہیں ہے. آپ کے اکیلی لائف میں کتنی باتیں آئیں گی بھائی, قرآن کے کتنے احکامات آ سکتے ہیں. لیڈیز سے متعلق, عورتوں سے متعلق جتنے قوانین ہیں آپ کے اوپر تو گزرتی نہیں وہ, تو پھر کیا وہ بیکار ہے آپ کے لیے؟ وہ دعوت میں کام آئیں گی آپ. رائٹ. جس کا بلیف خراب ہے, جو اللہ کو نہیں مانتا, آپ کے لیے تو وہ آیتیں بالکل بیکار ہیں جس میں اللہ کے ہونے کی دلیل ہے. آپ نے غور نہیں کیا, یہ ہمارا قصور ہے. بولیں گے مجھے ضرورت ہی نہیں پڑی آج تک, تبت یدا ابی لہب تب ما اغنی عنہ مالہ, میرا کیا لینا دینا ہے اس سے؟ کیا ضرورت تھی قرآن میں ڈالنے کی؟ اس میں سے کیا نکالنا ہے ہم کو؟ دعوت دیتے وقت پتا چلتا آپ کو, ارے باپ رے, یہ یہاں کے لیے تھی یہ بات, ہم تو کبھی غور ہی نہیں کرے. اس کو ذرا کیسے کیسے ویلن آپ کو ملتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ اس ویلن کی پوری نشانی ہے اس کے اندر. جو قرآن کا انکار کر رہے ہیں, ان کا مال, ان کی کمائی, یہ سب کسی کام میں آنے والی نہیں ہے. ان کے ساتھ تو یہ ہونے والا ہے. وہاں ایک دائی کو تسلی دی جا رہی ہے کہ تم کو یہ کیریکٹرز ملنے والے ہیں. محمد الرسول اللہ کو بھی ملے سگا چچا. تم کس پہ بھروسہ کر رہے ہیں؟ تمہارے فلاں دوست, فلاں صاحب, فلاں رشتہ دار اگر ناراض ہے, کوئی بات کو نہیں مان رہے ہیں, تو اتنا ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ محمد کے تو سگا چچا نہیں مانا, یہ ہمارے لیے تسلی نہیں ہے. بالکل. یہ کام آپ کب سمجھیں گے؟ جب آپ دعوت دیں گے, فیلڈ پہ کام کریں گے. جب مجیب الرحمان صاحب, آپ کی زندگی کا سب سے ٹفسٹ مومنٹ کیا گزرا؟ اچھا سوال ہے یہ. سننے میں تو بڑا چھوٹا سوال ہے, کیونکہ اس کے ساتھ آپ نے زندگی کا لفظ استعمال کیا ہے, تو مجھے پوری زندگی چیک کرنی پڑے گی. اس کے کئی حصے ہیں. ایک فائنانس کا ڈپارٹمنٹ ہے, ایک جذبات کا ہے, ایک میری ایک پرسنل لائف ہے, سوشل لائف ہے, ایک فیملی لائف ہے, ایک پروفیشنل لائف ہے. آپ کا خاص اگر اس میں مجھے کیٹیگرائز کر کے بتائیں. ان دو چیزوں پہ خصوصی توجہ چاہوں گا میں, فائنینشیل اینڈ ایموشنل. الحمدللہ فائنینشیلی تو کبھی بھی ایسا وقت نہیں آیا جس میں میں صحابہ اکرام کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پہ عمل کر سکوں اس میں 2 دن 3 دن کے فاقے گزرے. صرف اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ کچھ چیزوں کو مجھے کنٹرول کرنا پڑا, خرچے روکنا پڑا. فائنینشیل لائف کی بات کر رہا ہوں, صرف اسی کو نظر میں رکھ کے سمجھیے آپ. ورنہ ایسا تو کوئی وقت نہیں آیا کہ مجھے بھوکا رہنا پڑا. الحمدللہ ایسی کوئی نوبت نہیں آئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ رازق ہے. اگر وہ اس طرح کا امتحان لے لے تو شاید, امید ہے اللہ کی ذات سے اور جو کچھ اس کی کتاب کو پڑھا ہے, سمجھا ہے اس سے, کہ انشاءاللہ ہم اس امتحان میں بھی کامیاب ہوں گے. کیونکہ اس نے کلیئرلی سمجھایا تھا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اتنا سب کچھ بولنے کے بعد کہا کہ بشر صابرین, مجھ سے بھیک مت مانگو, صبر کرو. ایسے حالات میں صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو. الذین اذا اصابتہم مصیبہ, جب کبھی بھی میں لوگوں پر مصیبت ڈالتا ہوں,
انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم پلٹ کر اللہ کی طرف جانے. اب یہ کہہ رہا ہے اولئک علیہم صلوات، تعلق تو ان سے ہے میرا اصل. صلوات کا مطلب ہے کمیونیکیشن، تعلق، ریلیشن شپ اللہ سے، کسی سے بھی. صلاح کا مطلب ہی یہی ہے. صلاح کا لفظ جہنم کے لیے بھی استعمال ہوا، معلوم صلاح یسلا ذات الہب نار ذات الہب. یسلا جو ہے وہ صلاح کا ہی ایک فارم ہے. جی جی، ایک شکل ہے، ایک شکل ہے اس کی. تو وہم المہتدون، اور ایسے ہی لوگ ہدایت پہ ہیں جو آزمائش کی زندگی میں بھی صبر کریں. لیکن یہاں ہم لوگ صبر کے، میں تھوڑا سا باہر جا کے بات کروں گا، جی جی جی، کیونکہ صبر اور تحمل کا لفظ ہم کو سمجھایا نہیں گیا یا ہم نے غور نہیں کیا. تحمل بھی ایک لفظ ہے جی، اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے، صبر کا لفظ بھی ہے. ڈفرینس کیا ہے؟ ہم اکثر صبر کو کن معنوں میں لیتے؟ پیشنس، برداشت کرنا. برداشت کرنا. جی، صبر کرو بھائی، تکلیف کو برداشت کرو. صبر کا مطلب برداشت کرنا نہیں ہے. برداشت کرنے کو تحمل کہتے ہیں. وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا. اتنا بوجھ نہ ڈال کہ ہم اس کو برداشت نہ کر سکیں. سنبھال. حملہ سے بنا ہوا لفظ ہے تحمل، حمال، وہ بوجھ کو لے کے اٹھا کے برداشت کرنا. آپ کوئی غم بھی سہ رہے ہیں تو وہ تحمل ہے، صبر تو ہے ہی نہیں. صبر میں تو ہمیشہ آدمی مسکراتا ہے. انتظار کرنے کو صبر کہتے ہیں، نتیجے کا انتظار کرنا. تو آپ بتا رہے ہیں کہ صبر میں تکلیف نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تحمل میں تکلیف، تحمل میں تکلیف ہے. آپ تو اٹھا ہی نہیں رہے اس چیز کو. رائٹ. صبر تو اسے کہیں گے نا. جی جی، اس میں کہا اللہ تعالیٰ نے ان اللہ مع الصابرین. ایسی تکلیفوں میں اگر تم کڑنے لگے، اونٹنے لگے، افسوس کرنے لگے، اللہ کی آزمائش ہے، تھوڑا صبر کرو. کیوں بھائی؟ یہ آج معلوم ہو رہا ہے آزمائش ہے آپ کو. میرا ابھی 2-4 دن پہلے کا ایک بیان تھا انتقال پر ملال کے نام سے. کیا آپ کو ملال کیوں ہو رہا کسی کے انتقال پہ؟ پھر نیچے لکھا ہوا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ کی طرف واپس جانے والے. جب یہ معلوم تھا تو پھر پر ملال کیوں لکھے آپ؟ نہیں، ملال ہو رہا کیوں آپ کو؟ ایک قریبی کھونے کا کیا مطلب ہے؟ ایک قریب، کوئی ایسی بات ہو گئی آپ کے ساتھ جو پہلے نہیں معلوم تھی؟ نہیں، یہ تو معلوم تھی. میں مر سکتا ہوں، میرا چھوٹا بچہ مر سکتا، میرے والد مر سکتے، کوئی بھی، کسی کو بھی موت کبھی بھی آ سکتی. کل نفس ذائقۃ الموت. تو یہ وہ معاملات ہیں جو میرے فائنینشیل لائف سے، ایسا تو کوئی وقت نہیں آیا الحمدللہ، بلکہ ہم منتظر ہیں. منتظر کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ اگر وہ آزمائش سے آزمائے گا تو وہ لیول کا درجہ بھی دے گا، وہ سرٹیفکیٹ بھی ملے گا نا. ہم تو ایسی ویسی موت چاہتے بھی نہیں ہیں. لوگ دعائیں کرتے کہ اللہ ایسی حالت میں اٹھانا ہم کسی کے محتاج نہ رہیں، یا چلتے پھرتے اٹھا لے. نہیں بھائی، ہمارے تو ٹکڑے ہو کے اٹھائے. اب ہم بلاسٹ میں مرے، ہم تیرے واسطے آگے بڑھ کے جان دیں. یہ کون سی بات ہوئی؟ مرض آ گیا، رو رہے ہیں، پلا رہے ہیں، اور تکلیف ہو رہی، اور یہ ہو رہا ہے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. 4 پارہ وہیں سے شروع ہے. تم نیکی حاصل کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنے دل کی عزیز چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو. آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ روح قبض کرتے وقت بھی فرشتے یہی کہہ رہے ہیں، یا ایھا النفس المطمئنہ. تم مطمئن تھے نہیں تھے، تم مطمئن ہوئے اس لیے تم کو لے کے جا رہا ہوں میں. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. آؤ اپنے رب کی طرف پلٹ کے راضی خوشی، تمہاری بھی مرضی میری بھی مرضی. فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی. تو یہ اطمینان والی موت تو ہم کو تو ایسی چاہیے بھائی. ہم بیماریوں میں، اس میں، اس میں نہیں. ہم اللہ کی راہ میں اس کا پیغام پہنچاتے پہنچاتے اس کے بدلے میں ہم کو موت ملے تو شہادت ہے. تو یہ اللہ کا پیغام پہنچانے کی جب بات کر رہے ہیں، اللہ کا پیغام آخر ہے کیا؟ وہ باتیں جو ہمارے اندر پہلے سے موجود ہیں. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا أَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اچھائی برائی سمجھا کے بھیجا تھا میں. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. جس نے اس کو پیوریفائی کیا، اپنے آپ کو سنبھال کے رکھا، وہی کامیاب ہوگا. جس نے بگاڑ میں اس کو ملوث رکھا اور لاپرواہی کی، وہ برباد ہو جائے گا. کوئی نیا کام نہیں ہے. آپ کو پوری کی پوری یہ پورا ڈیٹا دیا ہوا ہے، صرف میموری کے اپر لیول سے اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے. انر میموری میں تو موجود ہے، انسٹنکٹس جسے کہتے ہیں،
مچھلی کے بچے کو تیرنا کوئی نہیں سکھاتا, پرندے کو اڑنا کوئی نہیں سکھاتا, بکری کے بچے کو بھاگنا کوئی نہیں سکھاتا. انسان کو اچھائی برائی سکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تم نے اپنی صاف تختی پہ, صاف ورقے پہ کسی نے غلط رائٹنگ لکھوا دی تھی, اب مشکل ہو رہی ہے تم کو اس کو ڈیلیٹ کرنا, پھر سے نیا لکھنا, پھر وہ قبول کرنے میں تکلیف. ہم تو اسی کو صحیح سمجھتے ہیں, بچپن سے یہی سمجھتے بھائی ہم, پرابلم ہے. اسی لیے کہا تأمرون بالمعروف. معروف کسے کہتے ہیں؟ وہ چیزیں جو انڈرسٹوڈ ہیں. تعارف سے معروف کا لفظ ہے, کوئی احکام کی بات نہیں کر رہے ہیں, معروف کی بات کر رہے ہیں. آپ کسی غیر مسلم کو, کسی شرابی کو, جواری کو, زانی کو اٹھا کے اگر پوچھیں کہ بھائی جھوٹ بولنا ٹھیک اچھی بات ہے کیا, تو نہیں بولتا نہیں بھائی غلط ہی بولتا. تو پھر ایسی ہی باتیں بتاؤ, تم حکم دو جو پہلے سے لوگ جانتے ہیں, ان کا اندر سے نفس پکار کے بولے گا ہاں بھائی بات تو صحیح ہے. تنہون عن المنکر, وہ بات سے جس میں ان کا ضمیر انکار کرے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. سیدھے سیدھی بات ہے. میں اگر کسی کے ساتھ زنا کر رہا ہوں, کسی کے اس پہ آ گیا ہوں, اس کی قتل کرنے کی نوبت پہ آ گیا ہوں, اور میں یہ سوچوں کہ یہی بات میری بہن کے ساتھ, میری بیٹی کے ساتھ, میرے بچے کے ساتھ ہو, تو کیا مجھے اچھا لگے گا؟ پھر میں کیسے کہہ رہا ہوں؟ یہی چیزیں سمجھانا ہے, باقی سمجھانا کیا ہے؟ سب کچھ ہمارے اندر موجود ہے. بیسک ہیومن مورلز. اب ایموشن کے بارے میں بتا رہے تھے آپ. اب ایموشنلی ظاہر بات ہے ہمارے رشتے ہیں, یہ دنیا میں اکیلا نہیں ہوں. میں ایک عورت کے پیٹ سے باہر آیا ہوں, پیدا ہوا ہوں, مجھے پتا چلا یہ میرے والد ہیں, ان سے کچھ میرے جذبات ہیں, ان سے کچھ چیزیں میں سیکھا ہوں, دنیا میں آیا ہوں. اب یہاں سوال ایک رکتا ہے آ کے, ایک دو راہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ میرے ایموشنس کس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہیں. جی, وہ کون سی بات ہے جو مجھے تکلیف دیتی ہے. جی ہاں, اگر میں کسی کی موت پہ رو رہا ہوں, میرے ایموشنس ہرٹ ہوتے ہیں, تو میں کیوں رو رہا ہوں؟ ہو سکتا میں مطمئن تھا موت پہ, تو مجھے ہرٹ نہیں ہوگا نا, وہ ایموشنس تکلیف نہیں دیں گے. ایموشنس ہمیشہ ہرٹ اس وقت ہوتے ہیں جب آپ کوئی ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں. بالکل, کسی سے آپ امید لگا لیں گے, توقعات نہ پورے ہونے پہ آپ کو تکلیف پہنچتی ہے. تو یہی تو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ غلط توقع کیوں رکھ رہے ہیں کسی سے بھائی؟ کیا ہم کو مرنا نہیں ہے؟ بے شک کہ آپ کا میرا ایک ساتھ ہے, ابھی کچھ گھنٹوں میں, کچھ منٹوں میں میری موت ہو جائے تو آپ کو یہ اس بات کی تکلیف ہوگی کہ یہ بندہ دنیا سے چلے گیا, اس بات کی نہیں ہے. چلے گیا جس کے ذریعے سے دنیا تک کچھ اچھی باتیں پہنچنا تھا, وہ شاید رک گئی ہیں کہیں, یہ لاس ہوا ہے ہمارا. لیکن اب آپ لوگوں کا کام ہے, جو باتیں میرے پاس ہیں وہ لے لیجئے. آپ کے پاس ایک ایج لمٹ ہے, ایک عمر ہے, ابھی جوانی ہے, طاقت ہے, پہنچانے کے ذرائع موجود ہیں, پہنچائیے دنیا تک اچھی بات. تو سنبھال کے, شاید میری لائف پوری کافی نہ ہو, میرے پاس تو وقت کی کمی ہے. لوگ ٹائم پاس کرنے جاتے ہیں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے پاس کرنے کے لیے. میرے دماغ میں جتنا ہوم ورک ہے اتنا میرے پاس ٹائم نہیں ہے. میں اپنی نیند مکمل نہیں کر سک رہا ہوں, میں اپنے رشتے نہیں نبھا سک رہا ہوں. مسلم شریف کی ایک روایت ہے 1294 یا پتہ نہیں کچھ نمبر ہے, آپ ڈھونڈیں گے مل جائے گی, کہ بنو نجار کے قبرستان کی طرف اشارہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, او کما قال علیہ السلام, کہ اگر تم کو پتہ چل جائے کہ یہ تدفین کے بعد کیا ہونے والا ہے تو تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے. تو یہ بات میرے ہضم نہیں ہوئی, پہلے میں روایت کو ہی غلط سمجھ رہا تھا, کیونکہ کنٹینٹ کچھ ایسا ہے کہ اس میں کوئی میننگ نہیں نکل رہا. کیا مطلب ہے, کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیں گے؟ تو بول تو دیے نا, بول تو دیے کہ مردوں کو دفنانا چھوڑ دے کے بھاگ جائیں گے. ہاں, کیا میں اپنی والدہ کا جنازہ چھوڑ کے بھاگ جاؤں؟ وہی تو, اس کا کچھ مطلب بن تو رہا کوئی سینس ہی نہیں بن رہا. بالکل, وہاں صحابہ ہیں سامنے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن پہ, آپ کے پورے ماحول پہ, آپ کے ایکٹیویٹیز پہ دعوت قرآن چھائی ہوئی ہے. تو اگر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اس جنازے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ بنو نجار کے لوگ دعوت کے معاملے میں ویک تھے, دعوت قرآن کے معاملے میں. وہاں ایک قبیلہ تھا بنو نجار کا, تو تم کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ارے باپ رے, ان کے مرنے والوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, لہٰذا میں اپنی والدہ کا جنازہ, اپنے بچے کا جنازہ, اپنی بیوی کا جنازہ راستے میں چھوڑ کے بھائی دفنا لو پلیز, مجھے دعوت دینے جانا ہے. پریورٹی کے اعتبار سے دفنانے سے زیادہ بھی ایک کام ہے میرے پاس,
کرنے کا. یہ کہنا چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. مجیب سر، آپ اتنے پریکٹسنگ مسلم نظر آتے ہیں لیکن آپ کو داڑھی نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا سوال ہے. شارٹ کٹ میں اگر میں جواب دوں تو میرے پاس پریورٹی کی بڑی اہمیت ہے. ایک سیریل نمبر ہوتا ہے پوری زندگی میں کہ مجھے صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے، پھر کیا کرنا چاہیے، پھر کیا کرنا چاہیے. کپڑے پہنتے وقت کون سا کپڑا مجھے پہلے پہننا چاہیے، اس پہ سے کیا پہننا چاہیے. تو انڈر گارمنٹس بھی تو ہوتے ہیں ہمارے. اگر ہم ظاہری کپڑوں پہ اگر میں انڈر گارمنٹس پہن لوں تو سپر مین بن جاؤں گا نا. جی جی. تو بالکل اسی طرح میرے پاس داڑھی کی اتنی اہمیت ہے، اس کی اتنی ویلیو ہے، کیونکہ میرے پاس صرف میرے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے. میں کہیں نہ کہیں یہ میسج دینا چاہ رہا ہوں کہ میرے نبی ایسے تھے. یہ میری محمد الرسول اللہ کے حساب کی داڑھی ہے. میں اپنے رسول کی محبت میں داڑھی رکھا ہوں. اس کے بعد تو مجھے 1 گنا نہیں 4 گنا سزا ملنا چاہیے ایک غلطی کی. اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہے اس کو. اے نبی کی بیویوں، عام عورت جو غلطی کرے گی اس کو 1 سزا ہے، لیکن اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی تو 2 سزا دی جائے گی تم کو. تم رسول کی بیوی ہو. خدا نہ خواستہ اگر میری زبان سے جھوٹ نکلے، کوئی غلطی سے وعدہ خلافی ہو جائے، کوئی ایسی حرکت لوگ سمجھنے میں غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں، تو میرا تو ڈائریکٹ میسج یہ گیا کہ رسول اللہ ایسا کرتے تھے. ایک آئیڈینٹی کی وجہ سے میں آئیڈینٹی دے رہا ہوں جناب. اس آئیڈینٹی کو تو آپ نے، اس علامت کو تو لوگوں نے خراب کیا ہے. اتنا بیڈ امپریشن پڑا ہے اس وقت دنیا پہ، آپ بتا نہیں سکتے. اسپیشلی سوری ٹو سے ہماری بہنیں برقع پہنتی ہیں. جسم کور کرنا اصل مقصد ہے نا، لیکن برقعے کا کیا کانسیپٹ بن گیا آپ اندازہ کیجئے. آپ ایسی سچویشن میں میں داڑھی رکھوں، میں بالکل یعنی اس سے تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے، کسی بات کی کوئی وہ نہیں ہے. لیکن وہ بگننگ پوائنٹ ہے یا اینڈنگ پوائنٹ ہے؟ اتنی بڑی بات ہے. آپ سوچئے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بات ایسی ہو جائے جو میرے نبی کے ساتھ میچنگ نہ ہو یا اپوزیشن میں چلی جائے، تو میں کیا پیش کر رہا ہوں دنیا کو؟ ایک آئیڈینٹی کا آپ اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کہ میرے سب کانشیس مطلب انوالنٹری ایکشنز کی وجہ سے بھی میں جو نہیں چاہ رہا تھا اس کی وجہ سے بھی بالکل فرق نہیں پڑنا، یا میری بات سے کسی کو غلط فہمی ہوئی ہے، صرف بات تو صحیح تھی. اچھا، پھر میں جب پرٹیکولرلی دیکھوں تو بنیادی طور پہ داڑھی کی لاجک ہی یہ بنتی ہے کہ یہ چہرے پہ مرد کے ہی داڑھی آتی ہے، عورت کو نہیں آتی. جی. اور ہر نبی کی داڑھی رہی ہے. اب ذرا دوسرا رخ دیکھیے، مجرمین کی بھی داڑھی رہی ہے، کفار کی بھی داڑھی رہی ہے، آج بھی موجود ہے. اس کے پیچھے رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا جتنے لوگ داڑھی رکھ رہے ہیں، کیا سب کے پاس یہ ایک ہی مقصد ہے کہ میں نے محمد الرسول اللہ کو اچھی طریقے سے پڑھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے، آپ کو فالو کرنا شروع کر دیا ہوں؟ مختلف ہے. نبی بننے سے پہلے آپ کی جو 2 صفات تھی، صادق اور امین، کیا وہ 2 سرٹیفکیٹ میرے پاس ہیں؟ میں 11 بجے تک آ رہا ہوں، آپ کو دوسرے دن تک یاد نہیں ہے کہ کل آپ نے 11 بجے کا کسی سے وعدہ کیا تھا. از اٹ پاسبل کہ کوئی مسلمان وعدہ بھول جائے؟ از اٹ پاسبل کہ کوئی مسلمان الارم رکھ کے نماز کے لیے اٹھے؟ از اٹ پاسبل؟ میرے رب سے ملاقات کا ٹائم ہے میرا، میں الارم رکھوں اس کے لیے؟ میں اتنی غفلت میں زندگی گزار رہا ہوں کہ مجھے کوئی اٹھانے والا چاہیے. جب گھڑی نہیں تھی کیا تھا؟ الارم نہیں تھا تو کیا تھا؟ جب اذان نہیں پہنچتی تھی لوگوں کے پاس تو کیا تھا؟ لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا تو کیا تھا؟ ایمان تھا، احساس تھا، ذمہ داری کا احساس تھا. وہ کہاں ہے بھائی؟ آج کوئی ہم کو یہ تانا دے، میری بیوی مجھ سے کہے تم صورت شکل تو بڑی بنا کے پھرتے ہو، تمہارا یوٹیوب چینل ہے، تم دعوت دے رہے ہو، تم قرآن سمجھا رہے ہو، اور تمہارا گھر میں یہ معاملہ ہے. انڈائریکٹلی میں کیا کر رہا ہوں؟ صرف لوگوں نے آ کے یہ پوچھا ہوگا، کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں، بیانوں میں سنتے ہیں کہ یا رسول اللہ داڑھی تو یہودی بھی رکھتے ہیں، تو لیکن ان کی مونچھیں اس طرح کی ہیں، تم مونچھیں کم کر دو، داڑھی رہنے دو. ایک قبیلہ جو آج بھی القصیم ایک جگہ ہے سعودی عرب میں، اس کے پاس وادی گاؤں سے ایک قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جو روایتوں میں مذکور ہے. وہاں آپ نے داڑھی کا تو سبجیکٹ ہی نہیں لیا تھا،
آپ نے سبجیکٹ لیا مونچھوں کا. انہوں نے آ کے یہ محسوس کیا کہ یہ جو آپ کے ساتھی ہیں ان کا داڑھی رکھنے کا, یہ بال چھوڑنے کا ایک اچھا سسٹم ہمیں لگا. ہم لوگ تو مونچھیں ایسی بڑی بڑی, آج بھی وہ مونچھیں رکھتے ہیں اتفاق سے, وہ بدو اس جگہ کی خاصیت ہے یہ. تو آپ نے کہا یہ بڑی اچھی نہیں لگ رہی, اوباشوں طرح کی یہ مونچھیں ہیں اور وہ ساری منہ میں جا رہی ہیں تمہیں. اور ظاہر بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایمبیسڈر کی طرح بات کر رہے ہیں, وہ نالج ہے, وہ علم ہے, وہ قرآن کا درس ہے, وہ سب کچھ ہے, تو لاجک کتنی بڑی لاجک ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ ان کی عورتوں کا کیا حال ہوتا ہوگا. تو ظاہر بات ہے نا, میاں بیوی کے ملنے کے کچھ آداب ہیں, کچھ اصول ہیں, کچھ اس کے طریقے ہیں. اب وہ بیچاری کراہیت محسوس کر رہی ہوں گی. یہ بولنے کی بات تو نہیں تھی ان لوگوں کو, لیکن یہ اچھی نہیں لگ رہی ہیں. پانی میں ڈوب رہی ہیں, پانی پیتے وقت, کھاتے وقت اس کے اینڈ سے جو زہر جاتا ہے اندر وہ تم کو ڈسٹرب کرے گا, لہٰذا مونچھیں کم کر دو. وہاں کانسنٹریشن مونچھوں پہ تھا. داڑھی جس طرح تمہارے چہرے پہ اچھی لگتی ہے رہنے تو ٹھیک ہے. اب اس میں ہمارے پاس اختلافات ہیں, ایک ہاتھ کی اتنی رکھو, 2 کی رکھو, جمال داڑھی رکھو, اچھی بات ہے بھائی, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. پریورٹی کہاں ہے آپ کے پاس؟ اگر آپ واقعی یہ سوچ کے داڑھی رکھتے ہیں کہ بھائی مجھے دھوکہ دینا ہے دنیا کو, ریسٹورنٹ میں کاؤنٹر پہ بٹھا کے ٹوپی پہنا کے داڑھی والے کو رکھیں گے تو لوگ یہ سمجھیں گے کچن میں حلال گوشت استعمال ہو رہا ہے, جبکہ قصاب وہاں پر جو ہے جھٹکے کا گوشت کاٹ رہا ہے, پورا مرغی کی منڈیاں کٹ کر الگ کر رہا ہے. تو آپ کو وہاں رکھا گیا ہے صرف نوٹ کمانے کے لیے, تو کیا آپ مقصد کے ساتھ دھوکے بازی نہیں کر رہے؟ تم اپنے داڑھیوں سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. تمہارے حلیے سے, تمہارے اس سے بڑے کلیئر الفاظ ہیں. بالکل بالکل. تمہاری دولت سے, تمہارے حلیے سے تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اور اللہ تمہارے چہرے, تمہارے خاندان قبیلے, تمہارے حلیے نہیں دیکھے گا, تمہارے اعمال دیکھے گا, اور ان اعمال میں اخلاص دیکھے گا. انما الاعمال بالنیات. ٹھیک ہے, بہت لوگ اعتراض کرتے ہیں, میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, میں جو پہلے برائیاں چھوڑ دوں گا پھر داڑھی چھوڑوں گا. پھر اگر یہ برائیوں کی بات ہوگی تو ایک عام تصور یہ ہے کہ میوزک سے لینا دینا. تو آپ تو خیر ایک بول سکتا ہوں کہ ایک مشہور سنگر بھی ہے, تو سارے گاما پا میں آپ کا وہ بھی رہا, تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے. یہ میوزک کا کہاں سے؟ مجھے جب عربی سیکھنے کا موقع ملا, میں جب قطر میں عربی اسکول میں ایڈمیشن لیا, 4 سال کا ڈپلومہ کیا میں نے. جامعہ ازہر کا ایک برانچ ہے قطر میں, معہد اللغات کے نام سے. وہاں اساتذہ جو ہیں وہ جامعہ ازہر سے فارغ ہوتے ہیں, وہی سلیبس یہاں پڑھایا جاتا ہے. تو میں نے بالکل ترک کر دیا گانا, سننا تک چھوڑ دیا. وہ ایک روایت پڑھتے تھے ہم کہ کوئی صحابی جو ہے کانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں رکھ لی, لیکن اس صحابی کو حکم نہیں دیا انگلیاں رکھنے کا, اور کہتے رہے جب یہ میوزک بند ہو جائے بانسری تو مجھے اطلاع کر دینا. کیونکہ ایک نبی کی پوزیشن میں آنے کے بعد کا لیول الگ ہے. وہ بات تو آپ اس صحابی کے ساتھ بھی کر سکتے تھے نا کہ یہ ایک گندی چیز آ رہی ہے, تم بھی اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لو. یا پھر وہ صحابی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی کرنے کے لیے آپ نے بھی رکھ لی تو میں بھی رکھ لوں گا. وہاں اس روایت میں کھلے الفاظ موجود ہیں کہ تم سنتے رہنا, یہ جب رکے تو مجھے اطلاع کرنا. کیا مطلب ہے اس کا؟ پھر میں آپ کو بے شمار روایات کی لسٹ نکال کے دے دوں گا. اماں عائشہ سے کہہ رہے ہیں کہ تم کہاں جا رہی ہو, میں وہ فلاں قبیلے میں جا رہی ہوں. وہ تو یہودی تھے پہلے, اور یہودی موسیقی کے شائقین ہوتے ہیں, اپنے ساتھ کوئی گانے والی کیوں نہیں لے جا رہے؟ میوزک کے باہر کوئی بارات کی آواز سنی تو آپ نے فرمائش کی کہ مجھے بارات دیکھنا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاندھے پہ چڑھا کے دکھایا اماں عائشہ کو. لڑکیاں آپ کا استقبال کرنے کے لیے مدینے کے بارڈر تک آ گئی تھی, دفلی بجا کے گانا گا رہے تھے, تھلاؤ بدرو علینا وغیرہ وغیرہ. تو میوزک سے اللہ کو کوئی تکلیف نہیں ہے, بلکہ وہ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو ایک زینت ہے جو میں نے انسانوں کے لیے بھیجی ہے. آپ اس کو خراب کر کے پھر حرام بولیں گے تو اچھی بات نہیں ہے. تو پھر تصور کیوں ہے؟ یہ تصور بنایا گیا ہے, کیا وجہ سے؟ اس سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے اس بنانے سے؟ حالانکہ جتنے یہ کہنے والے ہیں سب موسیقی کے شیدائی ہیں. اس کو کسی نہ کسی طرح کنورٹ کر کے قوالیوں میں, نعتوں میں, اور اس میں آپ نے کنورٹ کر لیا. ارے تو آپ کا پرابلم کس چیز سے ہے؟ موسیقی سے ہے یا شاعری سے ہے؟ شاعری سے ہے تو پھر کنٹینٹ بیچ میں آ جائے گا. رائٹ, کچھ تو انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ردم ہے اس میں, ردم ہے, پوری شاعری قافیہ ردیف ہے. والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. وزن دیکھیے, ورڈز دیکھیے, پروناؤنسیشن دیکھیے, ویٹ چیک کیجئے کہ ایک مصرے کا, قافیہ دیکھیے, ردیف دیکھیے, کلام دیکھیے, بیان دیکھیے.
پوری شاعری ہے. اسی لیے تو الزام لگا یہ تو شاعر ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو شاعر جو کنٹینٹ پیش کرتے ہیں وہ تو خیالوں کی وادیوں میں گھومتے ہوئے کرتے ہیں, یہ تو میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. تم کو بڑا شوق ہے نا شاعری کا, میں تو میرا پیغام تو سب کے لیے ہے. تم کتنے بڑے شاعر ہیں دیکھ لیں گے, ایک آیت ایسی لکھ کے بتاؤ. تو صحابی نے کیا کیا, انا اعطیناک الکوثر لکھ کے کعبے کی دیوار پہ لگا دیا. جو چھوٹے موٹے شعراء ہوتے تھے ان کو اگر ایک مصرع سمجھ میں نہیں آیا تو وہاں لگا دیتے تھے, تو بڑا شاعر اس میں کریکشن کر دیتا تھا. تو چکر لگاتے لگاتے ہفتہ پتہ نہیں 10 دن ہو گئے, یہ سب تاریخوں میں ہم پڑھتے ہیں روایتوں میں. لوگ تانے دینے لگے بڑے شعراء کو کہ کیا بھائی آپ کے پاس ایک لائن نہیں ہے اس کے نیچے لکھنے کی. سب سے بڑے شاعر کو پکڑ لیے وہ لوگ, بولے اب کچھ نہ کچھ تو لکھو تم, ورنہ مسلمانوں کو جواب دینا ہے پھر. تو انہوں نے کہا, دیکھا کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر ما ھذا کلام البشر. یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. قافیہ ردیف تو پورا کر دیا, وزن پورا کر دیا, اپنی مجبوری کا اظہار بھی کر دیا. ما ھذا کلام البشر, یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. بہترین ایڈیشن ہے وہ. اس نے ثابت کر دیا کہ اللہ کا کلام ہے. تو یہ تو خیر کانٹینٹ سے متعلق ہو گیا. تو آپ پہلے یہ دیکھیے موسیقی میں جو گانے ہیں اس میں سب سے پہلے کیا ہے, شاعری. جب کبھی بھی کوئی گانا بنتا ہے تو ڈائریکٹر اسے بتاتا ہے کہ بھئی یہ سین ہے, اس پہ آپ کو لکھنا ہے. وہ لکھے گا, پھر اس پہ دھن بنائی جائے گی. تو میوزک ڈائریکٹر پوچھے گا کہ وقت کیا ہے شوٹنگ کا, صبح کا وقت ہے, رات کا وقت ہے, شام کا وقت ہے. پھر وہ کلمات کیا ہے, انتظار کے ہے, تو راگ یمن کلیان میں اس کو کمپوز کیا جائے گا. صبح کا وقت ہے, پہاڑوں پہ شوٹنگ کرنا ہے تو وہاں پر آپ کو پہاڑی میں اس کو کمپوز کیا جائے گا, وہ راگ کے اندر اس کو بٹھایا جاتا ہے. تو پھر جب میوزک بنتی ہے, شاعری ہوتی ہے, تو اس پہ ایک اچھی آواز کو لے کے ریکارڈ کیا جاتا ہے وہ میسج, پھر اس کو فلمایا جاتا ہے. تو یہ 4 چیزیں ہو گئی نا. اب ایک چیز بچ گئی, وہ کیا ہے, تصور, خیال, جو ایک پوری مووی کا ڈائریکٹر کرتا ہے, جو آرٹسٹ کرتا ہے. تو یہ 5 چیزوں کو تو اللہ تعالیٰ نے نعمت کہا ہے. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ, کہیے اے محمد ان سے پوچھئے کس نے اللہ کی نازل کردہ نعمتوں کو اور زینتوں کو حرام کیا ہے. کیا یہ نعمتیں گنوائے گئے ہیں؟ آپ پوری قرآن میں پڑھتے جائیے, گنوائے نہیں گئے اورلی, ایسا ورڈ بائی ورڈ ہوئے, لیکن آپ کو پیش کر دیا گیا. رتل القرآن ترتیلا, قرآن کو ترنم سے پڑھو, ٹھہر کے پڑھو, سمجھ کے پڑھو. تصور پیش کیا گیا, پوری ایک مووی دی ہے آپ کو پوری قرآن میں. یوسف علیہ السلام کی سٹوری, بات ہی شروع وہاں سے کر رہے ہیں, آؤ آج ہم تم کو ایک ایسی فلم دکھاتے ہیں, ایسا قصہ سناتے ہیں, کیا اس کے اندر کیا کیا سبجیکٹس ہیں, اس میں کیا نہیں ہے, اس میں پیار ہے, محبت ہے, بے حیائی ہے, ریپ سین ہے, کیا نہیں ہے اس میں, جدائی ہے, قید ہے. تو آپ میوزک کے بارے میں, کمپوزیشن کے بارے میں بتا رہے تھے. تو آپ اصل میں جائیے کنٹینٹ پہ, کہ اگر بے حیائی کے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں, میوزک اتنا لاؤڈ ہے کہ آپ کے جسم کو حرکت دے رہا ہے وہ, تو وہ آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے مینٹلی طور پہ. آپ کو ایک اچھی سودنگ میوزک ہے جو آپ کے نفس کو تسلی دیتی ہے. تو اس کی مثال تو میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ جو کہتے ہیں میوزک حرام ہے, تو میں کہتا ہوں آپ کی امی زندہ ہے. اگر آپ کی امی زندہ ہے تو کیا آپ کو لوری دے کے کبھی نہیں سلائے؟ وہ گانا نہیں تھا تو کیا تھا؟ جب آپ تھوڑے سے بڑے ہوئے 3-4 مہینے کے, تو کیا ابو نے آپ کے کوئی جھنجھنے لا کے نہیں دیے تھے؟ نہیں دیے تھے, اس لیے آپ میوزک کو حرام کر رہے ہیں. یا آپ نے کبھی غور ہی نہیں کیا؟ نہیں, سیدھی سادی لاجک ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی روح کی غذا ہے, بلکہ میں تو میوزک کو یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک ہی سبجیکٹ دنیا میں ایسا ہے جس میں اختلاف نہیں ہے. بتائیے آپ, آج تک کوئی کسی راگ سے, آج تک پوری دنیا میں کسی نے اختلاف نہیں کیا یہ راگ سے مجھے اختلاف ہے. قرآن کی آیتوں پہ اختلاف ہے لوگوں کو, سب کی اللہ کے موجود ہونے پہ اختلاف ہے لوگوں کو, میوزک پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے. جو لکھ دیا سارے گاما پادھا نیسا, آنکھ بند کر کے قبول کر لیے, کانوں نے قبول کر لیا. عرب میں ریگستان میں ایک جانور ہوتا ہے طوطے کی طرح, بڑا سائز کا, اس کی چونچ بھی بڑی ہوتی ہے, اس میں 7 سوراخ ہوتے ہیں, ہر سوراخ سے ایک الگ سر نکلتا ہے. اس کو فریکوینسی میں چیک کر کے ورڈ دیں تو وہ سا بنے گا, رے گا ما پا دھا نی. اس کا نام ہے اسقا عربی میں, اسی سے لفظ بنا ہوا ہے موسیقی. اچھا, داؤد علیہ السلام کی پوری زبور جو ہے شاعری میں ہے,
اور آپ پوری کی پوری زبور گا کے سناتے تھے لوگوں کو. کئی انسٹرومنٹس کے موجد ہیں آپ. یہ ہم سنتے ہیں نا روایتوں میں کہ پرندے آ کے سننے بیٹھ جاتے تھے. آپ اتنی بڑی نعمت کا انکار کر دے رہے ہیں. تو یہ ہوں گا کہ اس کا زیادہ استعمال خراب ہو رہا ہے, خراب لوگوں میں ہوا ہے. اس کے لیے لوگوں نے کہا بھائی, لیکن عموماً یہ نہیں, یہ ہے ہی نہیں. آپ خود اپنے آپ سے انکار نہیں کر سکتے. آپ زبانی طور پہ کہیں بھی بیٹھ کے کچھ بھی بول دیں. بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور پیچھے میوزک چل رہا ہے ان کے بیان کے پیچھے. جو تصویر کو حرام کہتے تھے, کیمرے کو حرام کہتے تھے, آج اسی کا استعمال کر رہے ہیں. بالکل. تو اللہ تو آپ کو ذلیل کر کے رکھ دے گا. پھر میں ایک دور ایسا بھی گزرا, بلکہ سنا میں, کہ جو اسپیکر جب نیا نیا ایجاد ہوا تھا کہ اسپیکر میں ہنسا دینا حرام ہے, بلکہ کوئی کعبے میں گولیاں چلی بھائی عربوں میں, مکے میں. اس وجہ سے کچھ بدو اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ بولے نہیں یہ یہودیوں کا انسٹرومنٹ ہے. الیکٹریسٹی آئی تو پرابلم, اسپیکر آیا تو پرابلم, مائک آیا تو پرابلم, کیمرہ آیا تو پرابلم. بعد میں لانچ تو اس کی وجہ سے ہی ہوتے. پھر آپ پردے پہ دنیا بھر کے جھگڑے کرتے, ایک لمحے کے لیے یہ نہیں سوچتے کہ جو دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہے حج, وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چہرہ کھلا رکھنے اور ہاتھ کھلے رکھنے کا حکم دیا ہے. آپ کیوں خامخواہ کے چہرہ بند کر رہے ہیں کسی کا؟ حجاب کے تعلق سے کب کہاں اللہ تعالیٰ نے کہ تم چہرہ چھپاؤ؟ یہ تو اٹریکٹ کرنے والی چیز ہے. وہاں تو تجسس اور کیوریوسٹی پیدا ہو جائے گی. پتہ نہیں اس نقاب کے نیچے کیا ہے. وہ کھل گیا, موٹی سی ناک نظر آ گئی, بھدے ہونٹ نظر آ گئے, تو سارا آپ کے جذبات ٹھنڈے ہو جاتے. پھر نہیں تو پھر میرے کو یہ بات تھوڑا سمجھائیے کہ کیا چہرے سے اٹریکشن نہیں ہے نا؟ تو پھر تو اصل چیز اٹریکٹ کرنے والی کیا ہے؟ نساء, وہ نظریں ہیں. سورہ نساء کی جو آیت ہے, سورہ بقرہ میں جو ہے, نساء میں جو ہے, وہ اپنی نظروں کی حفاظت کرنے کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. جسم کا وہ حصہ جس کو دیکھ کے اٹریکشن ہوتا ہے وہ چھپانے کا حکم ہے. چہرے سے کہاں سے ہوتا ہے اٹریکشن؟ بتائیے آپ تو یہ چھپا کے اتنی آنکھوں سے جو دیکھیں گے نا, اٹریکشن تو وہاں سے شروع ہو رہا ہے. ذرا پریکٹیکلی دیکھیے آپ. تو اس کا کہیں قرآن میں ذکر نہیں ہے؟ تو ہونا چاہیے نا, ہونا چاہیے نا بھائی. نقاب اپنا چہرہ چھپاؤ, بتائیے کہیں ہے تو. حدیث میں بھی آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ تم اپنا چہرہ چھپاؤ. ایک روایت میں سنا تھا کہ عورتیں اتنا بازوق سے چلتی تھی کہ ان کے کپڑے میں وہ گھسیٹے پڑتے تھے, تو بولے کہ پھر بات آپ جی میں سمجھ کیا صحیح ہے وہ بھائی. اس کے لیے اور بھی مثالیں موجود ہیں کہ ان کی خوشبو غیر مرد تک نہ پہنچے, ان کے جسم پہ عطر وغیرہ لگا رہے ہیں, پیروں میں پازیب نہ ہو جو لوگوں کو اس طرف متوجہ کرے. بھائی آپ چھوٹی سی مثال لے لیجیے نا. بھائی آپ کسی جگہ جا رہے ہیں, کسی آفس میں جا رہے ہیں, کسی سے ملنے جا رہے ہیں, باہر صرف لیڈیز کی چپلیں رکھی ہوئی ہے, کیا اٹریکشن ہے مرد کا؟ لیڈیز ہے اندر, وہ کون پہنی ہوئی ہے, اندر کون ہے, آپ کو بالکل پتہ نہیں ہے, لیڈیز کی چپل ہے خالی, کیسا اٹریکشن ہے؟ بھائی پوری دنیا کو پھیلانا تھا, وہ اٹریکشن نہیں دیتے تو ہم یہ بچے کیسا پیدا ہوتے تھے؟ صحیح ہے. تو وہ دینا تھا نا, اس کی لمٹ بھی بتانا تھا. سمپل لاجک ہے. اور وہ لمٹ کس حد تک ہونا چاہیے وہ بھی بتانا ضروری تھا. بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. کیسا؟ یہ اس کے بارے میں قرآن کی بے شمار آیتیں اسی پہ ہیں. آپ اپنا جو ہے چادروں سے اپنا سر ڈھک لو, لیکن اپنی نظروں کی حفاظت کرو. بات تو وہ تھی, وہاں سے تو بے حیائی شروع ہوتی ہے, وہاں سے باتیں شروع ہوتی ہیں. چادر سے سر ڈھکنے کا مطلب ہوا کہ سر ڈھکیا جائے, تو چادر اگر ڈالیں گے سر پہ تو سارا جسم. اب اگر اس کی آنکھیں بھی بند ہو گئی, چہرہ بھی بند ہوگا, تو گر جائیں گی بیچاری. صحیح بات ہے. تو چادر ڈھکنے کا مطلب یہ تھا کہ چہرے کو چھوڑ کے. بوڑھی عورتوں کے بارے میں یہ حکم ہے نا سورہ نجم میں, سورہ نور میں, کہ تم اپنی چادریں اتار سکتی ہو, لیکن پھر بھی جو حیا کی چیزیں ہیں اس کو ڈھانکنا بہتر ہے. جو اپنی آرزو, اپنی خواہش, وہ امید بھی کھو چکی ہیں کہ اب میری شادی ہونے والی ہے, 70-80 سال کی بوڑھی ہو چکی ہے, جسم ڈھل چکا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ پارٹس جس کے دیکھنے سے کسی بچے کے, کسی نوجوان کے جذبات بھڑکیں, اس کو چھپا کے ہی رکھو. اچھا چہرے سر پہ سے چادر اتار دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجیب الرحمان صاحب, یہ حیدرآباد کے نوجوانوں کے بارے میں کچھ بتائیے. آپ ان میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دیکھتے ہیں کہ مایوسی چھا جاتی کہ یہ تو کوالٹیز ان لڑکوں میں نہیں رہنا چاہیے تھا, تو ان نوجوانوں کے بارے میں کچھ آپ جو غور کریں. الحمدللہ پہلے تو میں وہ پازیٹیو بات بتاؤں گا, کیونکہ ایک عقل مند انسان کی پہچان یہی ہے کہ وہ دونوں طرف کے ویو دیکھیں, اس کی خوبیاں کیا ہیں اور خرابیاں, پھر یہ سوچے کہ خوبیوں کو پروموٹ کرنے کا کیا ذریعہ ہے اور خرابیوں کو کم کرنے کا کیا ہے.
الحمدللہ حیدرآباد دکن کی یہ زمین جو ہے وہ بڑی زرخیز ہے. جب کبھی بھی میں پوری تاریخ پہ نظر ڈالتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ بڑے ٹیلنٹڈ لوگ پیدا ہوئے ہیں. افسوس اس بات کا ہے کہ اس ٹیلنٹ کا استعمال غلط ہوا ہے. یہاں جا کے افسوس ہوتا ہے. تو پھر ہم پورے پہلے سوال پہ آ گئے کہ دنیا میں انسانوں کے ساتھ وہ کیا ڈرا بیک ہے, وہ کیا پرابلم ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے یا جس کو کیور ہونا چاہیے. وہ علم ہے. علم بھی صحیح طریقے کا علم ہے. پھر فورسز ہے کہ آپ کے فورسز کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. آپ کار کو یا تو پیچھے سے دھکا دیجئے, سامنے جائے گی, سامنے سے دھکا دیجئے پیچھے آئے گی. لیکن آپ ڈور کے پاس سے دھکا دے رہے ہیں بھائی, کہیں بھی نہ جائے گی. بہت زیادہ دیں گے, الٹ جائیں گی گاڑی, آپ کا مقصد پورا نہیں ہوگا. ہمارے فورسز غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. ایٹ لیسٹ ریورس میں جاتی گاڑی تو نو پرابلم. آپ کے فورسز ویسٹ ہو رہے ہیں, ہمارے بچوں کی صلاحیتیں ویسٹ ہو رہی. اتنا تیز ذہن. آپ کو معلوم ہے مائکروسافٹ حیدرآباد میں لانے کی وجہ کیا تھی؟ نہیں پتا. برین کا ٹیسٹ کروایا گیا. جی, لوگوں نے برین کا ٹیسٹ کروایا اور انہوں نے برین کا ٹیسٹ کیا مائکروسافٹ بھیجنے سے پہلے کہ اس علاقے کے لوگوں کی صلاحیت کس لیول پہ کام کر رہی ہے. حیدرآبادی لوگوں کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے اتنا بڑا شارٹ کٹ کوئی نہیں کرتے, معلوم آپ کو, اور کمپیوٹر کے لیے شارٹ کٹ کی ضرورت پڑتی. وہ برین کو یوز کیا گیا اور یوز ہو رہا ہے آج بھی. باہر کے کنٹریز سے زیادہ سیلریز ہیں ہمارے بچوں کی. تو فورسز کو صحیح جگہ ڈائریکشن میں استعمال ہونا ہے. اس کی کچھ مثالیں بتائیے کہ جہاں پہ فورسز ہمارے ویسٹ ہوئے ہیں. آج آپ دیکھ لیجیے, مسجدوں کا حال دیکھیے, بچوں کا حال دیکھیے, ان کے اسکولز کا حال دیکھیے, ایکٹیویٹیز دیکھیے, راتوں کا جاگنا دیکھیے, پروڈکٹیو کام کتنا ہو رہا ہے دیکھیے. اور جو بچے کر رہے ہیں ماشاءاللہ کیا لیول پہ کر رہے ہیں. مجھے آپ پہ اور ان بچوں پہ بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے کہ کتنا اچھا سیٹ اپ اور کیا کر رہے ہیں آپ لوگ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ تو سمپل مثال ہے آپ کی. اور ایسے بہت سارے بچے مجھے مل رہے ہیں, بہت سارے بچے. ان کے دماغ کو تھوڑا سا ٹیون کرنا ہے, ان کے ڈائریکشنز کو تھوڑا سا چینج کرنا ہے. کیا پروڈکٹیو کام ہو رہا ہے, کیا اچھا کام ہو رہا ہے, اور بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ. آپ دیکھیے جماعت اسلامی کا جو ونگ ہے SIO کا, اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن, گرلز کا بھی ہے, کیا کام ہو رہا ہے, کیا بہترین لیول پہ بچوں میں کیا ڈیولپمنٹ آ رہا ہے, کیا ڈسپلن ہے, کیا اخلاق ہے ان کے. بالکل. مجیب الرحمان صاحب, آپ کو کیسا معلوم کہ ایک خدا موجود ہے وہاں پہ؟ آپ کیا ثبوت دے سکتے ہیں میرے کو؟ آپ نام کچھ بھی لے لیجئے, خدا لیجئے, اللہ لیجئے, گاڈ لیجئے, بھگوان بولیے, پرماتما بولیے. ایک سپر پاور ہے. آپ مجبور ہیں اس کو ماننے پہ. انکار کر دیں, کیا فرق پڑے گا؟ میرے انکار کر دینے سے حقیقت تو نہیں بدلے گی نا. ان چھوٹی سی پتلیوں میں, آنکھوں کی کارنیا میں, جو کہ پورے جسم کا ہر پارٹ بڑا ہو رہا ہے, وہ ایک ہی چیز ہے جو پیدائش سے لے کے 100 سال کے آدمی تک بھی اتنا ہی سائز کی ہے. معلوم آپ باڈی پارٹس میں یہ ایک ایسی چیز ہے, اس میں آخر روشنی کہاں سے آ رہی ہے, اس میں ریفلیکشن کون ڈال رہا ہے, اس میں کلرز کہاں سے آ گئے؟ سائنس. آپ سائنس کہاں سے آ گئی؟ روشنی اندر جا رہی ہے اور ہمارا برین پروسیس کر رہا ہے. یہ تو آپ صرف اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں. وہ بیسیکلی روشنی پیدا کیسے ہو رہی ہے, وہ پروڈکٹ بنا کیسے, وہ میٹیریل لایا کہاں سے گیا؟ یونیورس کیا چیز ہے؟ جتنے ایتھسٹ لوگ بات کرتے ہیں, ملحدین, وہ وہیں آ کے رک جاتے ہیں. یا تو سائنس پہ رکیں گے, یا پھر بگ بینگ تھیوری پہ رکیں گے, یونیورس پہ جائیں گے. تو یونیورس ہے کیا چیز, یہ بتائیے. وہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ ایک طاقت ہے جس نے اس یونیورس کو بنایا ہے. دیکھیے, جواب 2 طریقے کے ہوتے ہیں. آپ مجھ پہ کوئی اعتراض کریے, پہلا, میرے پاس اگر اس کا جواب نہیں ہے تو میں آپ پہ اٹیک کر دیتا ہوں, کاؤنٹر کر دیتا ہوں. اگر میرے پاس جواب ہے تو پھر میں جینیون جواب دوں گا. تو جن لوگوں کو یہ جواب سمجھ میں نہیں آتا, ان کو کاؤنٹر دینا. کاؤنٹر کیا ہے بھائی؟ اس سے اچھی کوئی چیز ہے تو لائیے نا, میں قبول کرنے تیار ہوں. الٹرنیٹو دیجیے آپ. جیسے میں نے کہا تھا کہ کوئی اعتراض کے 2 اصول ہونا چاہیے. اگر اللہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے بھائی, ہم مان لیتے ہیں اللہ نہیں ہے, تو پھر آپ اس کا تو جواب دیجیے. کہاں جا کے رکیں گے آپ؟ یونیورس پہ رکیں گے. کیا چیز ہے یونیورس؟ ایک سورج, ایک چاند, کچھ سیارے, ایک گیلیکسی.
آپ کے پاس جو اتنی آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، 13 لاکھ سال گزر گئے، 14 لاکھ، کہاں سے وہ کیلکولیٹر لائے ہیں آپ جس کے پاس یہ ڈیٹس موجود ہیں؟ کہاں سے آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں؟ 6 لاکھ پرانا یہ ہے اور 10 لاکھ سال پرانے یہ ہے. کون سا کیلکولیشن ہے وہ؟ کون سا کمپیوٹر ہے آپ کے پاس؟ یہ سورس کہاں سے آیا آپ کے پاس یہ ورڈ بولنے کا؟ آپ کے پاس جتنی باتیں ہیں یہ آپ کی من گھڑت کہانیاں ہیں، جسے سائیکیٹری کی زبان میں مینٹل ڈس آرڈر کہتے ہیں، ڈس آرڈرنس. یہ دماغ کا فطور ہے. اس سے پہلے کچھ چیزیں تمہارے دماغ میں ڈالی گئی ہیں، ایک لمٹ آنے کے بعد تم بیزار ہو گئے اس کا جھوٹ سن کے وہاں تمہارے دماغ نے یہ سوچا کہ یہ تھیوری فضول ہے، کوئی سمجھانے والا نہیں ملا تم کو. الہاد یا پھر یہ جتنی ایتھسٹ ہیں ان کی بیسک تھیوری کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. کوئی چیلنج ہے؟ چیلنج تو ایک ہی ہے، اسلام چیلنج ہے، قرآن چیلنج ہے. اب میں اس دنیا میں پہلی بار آیا، جی میرے کو کھانا ہے، پینا ہے، میری سانس چل رہی ہے. میرے کو کبھی کیوں ضرورت محسوس ہوں گی کسی خدا کی؟ میرے کو کیوں ماننا پڑ رہا ہے کسی خدا کو؟ بہت اچھی بات ہے. اور میرے کو پھر اگر میرے کو کوئی آ کے بتائے کہ بھائی تمہارا خدا یہ ہے اور تمہارا خدا تم سے یہ چاہتا، میں کیوں مانوں؟ بہت اچھی بات ہے. آپ اس کو کیسے ثابت نہ کریں گے؟ مانے. میں اس کے بعد ایک سوال کروں گا آپ سے. آج آپ کی زندگی، آپ کا دن جو گزرا ہے، آپ کی لائف میں جتنے بھی معاملات ہوئے ہیں، آپ صبح اٹھے ہیں، برش کرے ہیں، نہائے ہیں، کسی سے ملے ہیں، کچھ کھائے ہیں، کہیں گئے ہیں، کہیں سے آئے ہیں، کیا ان تمام باتوں پہ آپ مطمئن ہیں؟ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا جہاں آپ بے چین رہے ہیں؟ گزرا. پھر اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک لمحہ بھی ایسا گزرا کہ جس کے ویری نیکسٹ آنے والے موومنٹ پہ آپ 100% کانفیڈنٹ تھے؟ کبھی نہیں. ہو ہی نہیں سکتا ایسا، امپاسبل ہے. مجیب صاحب کو میں نے بلایا 9 بجے 9:30 بجے آنے کے لیے. کیا آپ کے دماغ میں ایک جگہ ایسی نہیں تھی پتہ نہیں آ سکیں گے یا نہیں آ سکیں گے؟ اگر کوئی حادثہ ہو جائے، کہیں موت آ جائے، کوئی پرابلم ہو جائے، بارش زوروں کی ہو جائے، زلزلہ آ جائے، تو کیا میرا یہ کام ہو سکتا ہے آج کا؟ کہیں نہ کہیں ایک آپشن تھا نا. آپ مانے یا نہ مانے، ڈاؤٹ تھا. 1% ہی صحیح، 99% آپ کانفیڈنٹ تھے، لیکن 1% تو کہیں نہ کہیں یہ رکھنا پڑے گا. وہ کیا ہے؟ اس پہ کون کنٹرول کر رہا ہے؟ یہ فیلیئرز ہوتے کیسے ہیں؟ علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول اکثر سننے میں آتا ہے، پڑھنے میں آتا ہے کہ آپ نے کب پہچانا خدا ہے، اللہ ہے؟ تو آپ نے کہا ارادوں کے ٹوٹنے سے. یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. پازیٹو تو کوئی بھی دیکھ لے گا. سارے سورسز میرے پاس تھے، سارے ذرائع میرے پاس تھے، اس کے باوجود میری بات پوری نہیں ہوئی، میرا کام پورا نہیں ہوا. کوئی تو طاقت ہے جو اس کو جو ہے فیل کر رہا ہے. آپ کا دل مجبور ہو جائے گا اس بات کو ماننے کے لیے. تو مجیب الرحمان صاحب، آپ کی زندگی کا نچوڑ کیا ہے؟ یہی میں سمجھتا ہوں آخری بات ہے کہ آپ خالی مت رہیے، علم حاصل کیجیے. جو علم حاصل کریں گے اس پہ پورا یقین اگر حاصل کرنا ہے، کیونکہ یقین دوسرا ہے، اگر یقین حاصل کرنا ہے تو دعوت دینا ضروری ہے. علم الیقین، الیقین، علم الیقین اور جو ہے عین الیقین، تینوں لیولز ہیں. اور آپ اگر دعوت نہیں دیں گے تو نہ آپ ایمان پہ قائم رہ سکتے، نہ یقین پہ قائم رہ سکتے، نہ علم پہ قائم رہ سکتے. آپ جہالت میں مبتلا ہو جائیں گے. میری زندگی کا ٹوٹل مقصد یہی ہے کہ آپ کو اسی سبجیکٹ پہ کام کرتے رہنا ہے. نالج، چاہے وہ آپ دنیاوی علم لے لیجئے، دین کا علم لے لیجئے، آخرت کا علم لے لیجئے، زندگی گزارنے کا، 2 روٹی کمانے کا علم لے لیجئے، کیسا بھی. آپ آرٹ سیکھ لیجئے، یا آپ برائیوں کو کس طرح مٹایا جائے اس کا علم حاصل کیجئے. ڈاکٹر بن جائیے، انجینئر بن جائیے، سائنٹسٹ بن جائیے. بہرحال دنیا میں جتنے علوم ہیں سب سیکھیے، مگر اس میں رکیے مت، کیونکہ اگر آپ اس کو کنٹینیو کریں گے تو کہیں سے بھی گھوم پھر کے آپ قرآن پہ آئیں گے. اگر ایک آئی اسپیشلسٹ ہے اور وہ مسلمان نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب وہ کہیں نہ کہیں رکا ہوا ہے. ایک بہترین کارڈیولوجسٹ ہے لیکن وہ رک گیا ہے اس لیے وہ مسلمان نہیں ہو رہا. یہ جو خیال ہے، یہ جو آئیڈیا، کانسیپٹ آپ جو بتائے، یہ میرے ذہن میں بھی کئی سالوں سے چلتا، میں کبھی ظاہر نہیں کرا. اگر آپ بولے تو ایک دم، اگر کسی بھی سبجیکٹ کو اٹھایا جائے اور اس کی گہرائیوں میں جایا جائے تو
آنسر خدا. آپ اگر ہمت ہار گئے یا مطمئن ہو گئے, وہ آخری دروازہ ہے آپ کا, آخری سیڑھی ہے. تو میری سب کے لیے پیغام یہی ہے, شاید آپ کا نیکسٹ سوال بھی یہی ہوگا کہ آپ دنیا کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں. ہر انٹرویو کا اینڈ رہتا ہو. بالکل. تو میں تمام دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو یہی دعوت دوں گا کہ آپ پہلے تو خالی بیٹھ ہی نہیں سکتے, یہ انسان کے نیچر کے خلاف ہے. میں ایک آخری بات کرتے ہوئے اپنی بات مکمل کروں گا. کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ کی باڈی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈبل پارٹس کتنے دیے ہیں, سنگل کتنے دیے ہیں؟ آنکھیں 2, کان 2, ہونٹ 1, 2, اچھا ہونٹ 2, جبڑے 2, 2, ہاتھ 2, پیر 2, کڈنیز 2, لیکن دماغ 1, زبان, دل 1. کیوں؟ there should be a reason نا. اللہ کہہ رہا فیہا ذکرکم افلا تعقلون. ارے میں اس میں تمہارا ذکر کر رہا ہوں, عقل استعمال نہیں کرتے کیا تم لوگ؟ اللہ تو چھیڑ رہا ہے بار بار, جاؤ عقل استعمال کرو, بہت کچھ دیا ہوا ہوں میں, جاؤ غور و فکر کرو, ان سے پوچھو ذرا, جاؤ دنیا میں گھومو پھرو, دیکھو کیا وجہ ہوں گی, کیا وجہ ہوں گی. بھائی آپ 2 دل دے دیتے تو کیا چلے جاتا آپ کا؟ ایک ہارٹ فیل ہو گیا تو دوسرے سے جی لیتا, جیسا ایک کڈنی فیل ہوئی تو جی لے رہا نا بھائی, ایک آنکھ پھٹ گئی تو ایک سے تو بیچارہ دیکھ لے رہا ہے. تو پھر جب اتنے آپشنس آپ دوسری چیزوں کے لیے رکھے تو یہ سنگل آئٹمس کا کیوں دیے بھائی؟ اس کے بھی ڈبل رکھنا تھا نا. بتائیے کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھا گیا تو تمام چیزیں تو اکثر و بیشتر چیزیں ڈبل ہی ہے اپنے پاس, پر یہ چیزوں کو سنگل کیوں رکھا گیا پرٹیکولرلی؟ اگر دماغ 2 ہوں گے تو ان دونوں میں ایک ظاہر بات ہے نا پیدا ہوں گی. ارے بھائی میں کل یہ دماغ سے سوچ رہا تھا, آج مجھے یہاں سے پتا چلا کہ یہ غلط ہے. زندگی بھر کنفیوز رہیں گے آپ, زندگی بھر ایک اپنے میں لڑائی چلتے رہیں گے, اپنے میں لڑائی چلتے رہیں گے. آج ہم خالی ارادے بدلتے ہیں تو بدنام ہو جاتے ہیں دنیا میں. تمہاری عقل ہے کچھ, کل کچھ اور کہہ رہے تھے, تو وہ کہنے سے ہی پتا چل جائے گا کہ زبان بھی 2 ہے. اگر آپ ایک بات آج کر کے کل ایک کر دیں گے تو آپ بے عزت ہو جائیں گے. اور ہمارے بدقسمت لوگ قرآن پہ الزام لگا دیتے کہ ایک ایک لفظ کے 14 معنی ہیں, 40 معنی, اور اللہ 22 آیتوں میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کی بات کبھی نہیں بدلتی, جب سے دنیا بنی آخرت تک کبھی نہیں بدلنے والی ہے. بات بدلنا تو عیب ہے. صلاۃ کے معنی اللہ بول رہا تو کچھ اور, فرشتے بول رہے تو کچھ اور, ہم بول رہے تو کچھ اور, فلاں بول, کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ آپ یا تو نمک بولیے, وہ نمک ہے یا شکر ہے یا واشنگ پاؤڈر ہے یا کانچ کا پاؤڈر ہے یا سنکھیا ہے جو زہر ہے, سائنائڈ کو بولتے. سب دیکھنے میں ایک جیسے ہیں. ان لوگوں کی چیزیں, ریاکشنز الگ ہے, اس کا ٹیسٹ الگ ہے. آپ کرسی کو بھی صوفہ بول رہے ہیں, صوفے کو بھی صوفہ بول رہے ہیں, بیڈ کو بھی صوفہ بول رہے ہیں, سیڑھیوں کو بھی صوفہ بول رہے ہیں. اٹس امپاسبل بھائی صاحب. اللہ کی ایک بات کبھی نہیں چینج ہوتی, نہ صرف قرآن میں. یہیں سے تو پکڑ سکتے ہیں آپ, مجھے تورات لا کے دیجئے, زبور لا کے دیجئے, انجیل لا کے دیجئے, میں ابھی کریکشن دے کر کے بتا سکتا ہوں اس میں یہ امینڈمنٹس ہوئے ہیں. اسٹائل دیکھ کے, یہ دیکھ کے, چینجز دیکھ کے, قرآن کے جتنے غلط ترجمے ہیں آپ 1 منٹ میں پکڑ سکتے ہیں, انداز بیان. تو کنکلوژن یہ ہے اس بات کا کہ جب میں نے یہ سنا, اس پہ غور کیا, بڑی دعائیں کی اللہ سے کہ اللہ ذرا بتائیے اس کا جواب کیا ہے. کیونکہ اہدنا صراط المستقیم ہے تو ہم یہ پوچھتے, تہجد بھی پڑھے تو ایسی ہی باتوں کے لیے پوچھتے, اسی لیے پڑھتے. تو میں نے جب محسوس کیا, کسی نے کہا کہ یہ کان سے سننا, یہ کان سے نکال دینا. کان سے نکالتے تو نہیں ہم, ڈائلاگ ہی غلط ہے, اس سے سننا اس سے نکال دینا نہیں, دونوں کان سننے کے لیے ہے. تو جب پتا چلا جتنی چیزیں ڈبل ہے وہ انکمنگ کے لیے ہے, آؤٹ گوئنگ کے لیے سنگل پارٹ ہے. بالکل, آنکھ سے ان پٹ ہے, کانوں سے ان پٹ ہے, زبان سے آؤٹ پٹ ہے. دیکھیے آپ, دماغ بھی آؤٹ پٹ کا استعمال کر, واقع میں لاجیکل ہے وہ. تو میری سب سے یہی گزارش ہے کہ غور و فکر کریے, سوچئے, علم حاصل کیجئے. اس میں آخری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آنکھوں کو بند کرنے کی طاقت دی ہے. آپ وہ بند کرتے ہیں اور پلکوں کے بالوں کو ایک دوسرے میں پھنساتے ہیں, تبھی نیند لگتی ہے, سو جاتے ہیں. لیکن کان کھلے ہیں اور ناک کھلی ہے, اس کو کور کیوں نہیں دیے بھائی؟ کیا وجہ ہو سکتی؟ ہمیشہ چوکنا رہو. حالانکہ وہ سینسز کٹ کر رہے ہیں آپ کے, خوشبو بھی کٹ ہو رہی ہے اور آواز بھی کٹ ہو رہی ہے نیند میں, دور ہو جا رہے ہیں وہ سینسز. کیا وجہ سے؟ کیا وجہ؟ آپ جب جاگ رہے تھے تو کسی کی بات سن رہے تھے, لیکن جب نیند لگ گئی تو 2 لوگ آپس میں
پھسر پھسر کر رہے ہیں. لیکن ایک لمٹ کے بعد جب وہ آواز اونچی ہو رہی ہے تو بولے ان کی نیند خراب ہو گئی, ڈسٹرب مت کرو. اور کچھ ایسے ہیں جو فٹ پاتھ پہ رہ کے بھی سو رہے ہیں پوری ٹریفک میں, ان کے کانوں کے سینسرز بند ہو گئے ہیں. کیا ریزن ہو سکتا؟ ناک کھلی ہے, آپ اس کو بند نہیں کر سکتے. کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ زندہ رکھنا تھا آپ کو. ناک کا تو ٹھیک ہے, سمجھ گیا میں. کوئی چیز جل جائے, آگ لگ جائے تو ناک سے پتہ چلے گا کوئی چیز جل رہی ہے, کہیں وہ میری موت نہ بن جائے. کانوں سے جب تک کوئی آواز نہیں آئی کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوتا ہے. اپنے بچاؤ کے لیے, آپ کی زندگی بچانے کے لیے بس. مجیب الرحمان صاحب, it was an absolute privilege to it was a privilege of the highest order to have you with us. میں بہت بہت شکر گزار ہوں آپ کا, آپ اتنا وقت اسپینڈ کریں ہمارے ساتھ. اور کئی سارے تو سوالات ابھی باقی رہ گئے, میری بات چیت ابھی مکمل نہیں ہوئی اور اس کا افسوس میرے کو بھی ہے, لیکن میں ضرور آپ کو پھر تھوڑی دنوں میں رابطہ کروں گا اور پھر اگر آپ کو تکلیف دینے کی زحمت کروں گا. اور بہت بہت شکریہ آپ کا, میں بہت بہت شکر گزار ہوں مجیب الرحمان صاحب, جزاک اللہ خیر. شکر گزار تو میں آپ کا ہوں, اور میرا دیکھنے کا ویو بالکل الگ ہے دنیا سے, اور ایسا ہی ہونا چاہیے سب کا, کیونکہ جب اللہ کو آپ ہر چیز بیچ چکے ہیں اپنے ارادے وغیرہ, تو اسی طرح سے کیوں نہیں دیکھتے جس طرح وہ سکھا رہا ہے اپنے نبی کو. احسان مند تو میں آپ کا ہوں, کیونکہ کل کو آپ شکایت کرنے والے ہیں کہ ایسی ایک پرسنالٹی یا ایک ایسا انسان ہمارے درمیان رہتا تھا کہ اس کی انفارمیشن مجھ تک پہنچی, میں نے کال کیا تو انہوں نے مجھے وہ علم نہیں پہنچایا جو یہ ساتھ لے کے مر گئے. تو میرے لیے تو یہ تو پرابلم بن جائے گا. یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آپ آج میرے لیے وہ کام کرے ہیں جو میں نے آپ کا اسٹوڈیو دیکھتے ہی پہلے محسوس کیا. یہ تو میرا خواب ہے اصل, کہ میری بات دنیا تک پہنچنے کے لیے ایک ذریعہ ہے, ایک اچھا ذریعہ اور مل گیا, بڑا پلیٹ فارم ملا. میں اپنے چھوٹے سے کمرے میں چھوٹی سی لائبریری کے سامنے اپنا موبائل لگا کے ویڈیو بنا رہا ہوں. کوئی 400 لوگ دیکھ لیے, 500 لوگ, 100 ہو گئے. پہلے تو 14-15 ویورز ہوتے تھے میرے سبسکرائبرز بھی اتنے نہیں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, مجھے پلیٹ فارم نہیں ہے. میں تو آپ کا شکر گزار ہوں, آپ دیکھنے والوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس ناچیز کو سنا, دیکھا, سمجھا. میرا کچھ بھی نہیں ہے. اپنے رب سے تعلق پیدا کیجئے, وہ آپ کی شہرک سے زیادہ قریب ہے. اس سے پوچھئے, بولیے ایک بندہ ملا تھا, ایک بندے کو ہم نے دیکھا تھا, اس نے کچھ نئی باتیں پیش کی ہے, اللہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر وہ بات صحیح ہے تو ہمارا دل مطمئن کر دے, اگر وہ بات غلط ہے تو اسے ڈیلیٹ کر دے, یا پھر وہ کیا غلطی ہوئی اس کا شعور, اس کا ادراک, اس کا سینس عطا کر, تاکہ ہم بھی اس سے محفوظ رہیں, اس بندے کو بھی آگاہ کریں. یہ اصل دعا ہونی چاہیے. تو بہت بہترین. میں اس کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہوں گا, اور شکر گزاری کے ساتھ اس کا اختتام کرتے ہیں کہ آپ نے مجھ پہ احسان کیا ہے. آپ کا بڑا پن ہے مجیب الرحمان صاحب, جزاک اللہ خیر. اللہ آپ کو زندگی دے, اللہ آپ کے ہر کام میں بہترین. میری گزارش ہے آپ جیسے تمام نوجوانوں سے, ہماری بچیوں سے, ہم آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈز میں بہت کچھ بتانے والے ہیں. عبادت کا مفہوم میں سمجھاؤں گا, محبت کا مطلب بتاؤں گا, محبت اور عشق میں کیا فرق ہے بتاؤں گا, عبادت کا ایک پورا پیکیج بتاؤں گا میں آپ کو جو قرآن پیش کرتا ہے, جو اب تک ہم سوچے بھی نہیں کبھی. میں آپ کو ذکر سمجھاؤں گا, میں فرق کرنا بتاؤں گا چیزوں میں. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈز میں یہ کریں گے, بیٹھیں گے. جزاک اللہ خیر مجیب الرحمان صاحب, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.